Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as अब तेरी तलब नहीं by Arisha Ghazal. So let's start it. एक खलिश बेसबब उठा लाए, हम भी कैसी तलब उठा लाए. एक शिकवा जो उससे करना था, हम उसे ज़ेरे लब उठा लाए. आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, जूते पॉलिश हैं और नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाएं. वो टॉवल से मुंह पूछता अंदर आया था, तब जोया ने दरवाजे पर ही ठहरते हुए उसे इत्तला दी. शुक्रिया, आपको मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं थी. वही रूखा अजनबी लहजा. जहमत कैसी, आप तो मेरे शौहर नामदार हैं. वह दांतों की नुमाइश करती उसे जहर लगी थी. क्या वजाहत की ज़रूरत थी? टॉवल एक तरफ उछाल कर वो आईने के आगे जा खड़ा हुआ. यकीनन आप अजनबियत इख्तियार करते हैं तो बताना ज़रूरी होता है. वैसे आप बिखरे बालों में इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है आप इन्हें संवारे बगैर ऑफिस जाया करें. उसके बाल खास से घने और करली थे और सुबह उठने के बाद तो उनकी हालत इस कदर अबतर होती थी कि वो जोकर दिखाई देता था. तुम चाहती हो कि मैं कार्टून बन के ऑफिस जाया करूं? उसके मशवरे पर वो बड़े जब्त से दांत भींच कर बोला था. बंदी किस काबिल है, मशवरे देना उसकी आदत है. वो कहकर फौरन गायब हुई थी. अंदर कमरे में वो कपड़े चेंज करने गया तो पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट देखकर उसका पारा एक बार फिर हाई होने लगा. उसने रात ही उसे बताया था कि वो वाइट सूट प्रेस करना है और जोया ने वही किया था जो उसका दिल चाहा था. टाइम इस कदर ज्यादा हो चुका था कि इस लिबास को उठाकर फेंकने की बजाय उसने पहनना ही मुनासिब समझा. उसे डांटने की शदीद ख्वाहिश लिए बाहर आया तो वो आबदा बेगम के पास बैठी अखबार की सुर्खियां सुना रही थी. दिन दिहाड़े डाकू 5 लाख लूट कर चलते बने. देखा मुमानी जान डाकुओं की डिटाई? बड़े तफक्कुर के साथ कहा. ये पुलिस कहाँ मरी हुई थी? आबदा बेगम जल कर बोली. वो ऐसी खबरों पर बहुत होलती थी और वो चुन चुन कर उन्हें वही खबरें सुनाया करती थी. पुलिस बेचारी रोजमर्रा का काम यानी आराम फरमा रही थी. उसने बेपरवाही से कहते हुए सफा पलटा. हुकूमत ने रखा क्यों है उन मनहूसों को जब ये मोए किसी काम की नहीं है? वो सरौते से छालियां कुतरते हुए बोली. आप दिल छोटा क्यों करती हैं? उनमें बहुत से अच्छे भी होते हैं और फिर वो अंदर होते हैं. आए क्या मतलब? वो उसकी जो मायने बात पर उलझी. मतलब छोड़े, मैं आपको दूसरी कोई फुड़कती हुई खबर सुनाती हूँ, उसने टालते हुए कहा और खबर की तलाश में नजरें दौड़ानी शुरू की. कोई जरूरत नहीं है अम्मी को कोई भी ऑल फॉल खबर सुनाने की. मेरे लिए चाय बनाओ. मुताहिर ने उसके हाथ से अखबार छीना था. जो हुक्म. वो सर तस्लीम खम करते हुए कप में चाय उंडेलने लगी. जरा सुनने दिया होता हम बूढ़े लोगों को. फिर कौन सुनाता है? तुम्हारे अब्बू अच्छे हैं, अकेले अकेले पढ़ लेते हैं. अभी मारिया और वलीद उठ जाएंगे तो फिर शाम तक शक्ल दिखाई नहीं देगी. ये तो अल्लाह भला करे दुल्हन का सुबह ही सुबह मुझे थोड़ा बहुत सुना देती है. थोड़ा बहुत कहा मुमानी जान, पूरा अखबार इश्तिहारों समेत. उसने एहतजाज किया मगर वो उसकी सुन ही कहा रही थी. अगर तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो फिर तहरीम की तरफ चलते हैं, बहुत दिन हो गए उसकी तरफ चक्कर लगाए हुए. उन्होंने मुताहिर से कहा. मेरे पास कहाँ वक्त है, आप वलीद के साथ चली जाएं या उन्हें ले जाएं. उसका इशारा चाय में दूध मिलाती जोया की तरफ था. मैं? उसको अपने नाम पे अच्छू लगा था. तहरीम उसकी वो नन थी जिसने मुताहिर की उसके साथ शादी पर सबसे ज्यादा मुखालफत की थी. अब जबकि शादी हो चुकी थी तब भी उसका दिल जोया की तरफ से साफ नहीं हुआ था. वो अपने भाई के लिए अपनी नंद लाना चाहती थी. उनके ससुराल वाले भी राजी थे और उन्होंने अंदरून खाना अपने शौहर की भी तसल्ली करा रखी थी. मगर जब लड़की देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो रिजवान साहब ने झट अपनी बहन से जाकर भांजी के लिए बात कर ली. मुताहिर जैसे लायक पढ़े लिखे बरसरे रोजगार लड़के के लिए कैसे इनकार हो सकता था. उन्होंने हाँ कर डाली.
جب یہ رشتہ باقاعدہ طے کرنے کی بات آئی تب انہوں نے تحریم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ تحریم نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہاں بات نہ بنے، مگر باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور یوں زویا ان کے آنگن میں بیاہ کر چلی آئی۔ ان کے تعلقات شادی سے پہلے جتنے اچھے اور دوستانہ تھے وہ سب سرد مہری کی نظر ہو گئے۔ انہوں نے اس انکار کو اپنی انسلٹ گنٹانا اور خواہ ہی زویا سے پرخاش رکھنے لگی۔ ان کے مخفی اور تنزیہ رویے کو دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ محتاط ہو گئی کہ بہرحال اسے انہی لوگوں میں اب گزر بسر کرنی تھی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آج تو کپڑے دھونے تھے، بہت سارے ہو رہے ہیں۔ مطاہر کے جانے کے بعد اس نے عذر تراشا۔ چند گھنٹوں کی تو بات ہے دلہن، اگر تم چل دیتی تو۔ ان کے بجھے مایوسانہ لہجے پر وہ ان کا دل رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہو جاؤں گی، جانا تو وہی 3 بجے کے بعد ہے نا؟ اس نے اپنی تسلی چاہی اور ان کے سر ہلانے پر وہ کچن کی طرف آ گئی۔ صرف طنز کر کے دماغ ہی خراب کریں گی، کرنے دو، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ ایسا ہی مظاہرہ کرتا ہے۔ میں غور ہی نہیں کروں گی، روئی کانوں میں ٹھوس دوں گی تاکہ آواز سنائی ہی نہ دے۔ لیجئے قصہ ہی ختم ہوا اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے مسکرائی۔ اکیلے ہی اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ جویریہ نے اسے چھیڑا۔ وہ ماریا کی تایا ذات اور اس کی ماموں ذات تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ چکی تھی۔ اکیلے کہاں بھئی، ان کا ہی تصور ہے محفل ہو کہ تنہائی، وہ گنگنائی۔ بھئی بڑی ترنگ میں ہو، کیا مطاہر بھائی نے مسکرا کر دیکھ لیا تھا؟ جویریہ کیا سبھی مطاہر کے سرد رویے سے واقف تھے؟ وہ سب کے سامنے بھی اسے جھڑک دیتا تھا۔ مسکراتے تو خیر وہ رہتے ہی ہیں، آج انہوں نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ زویا نے شرارت سے کہا۔ زوئی تم بھائی کا مذاق اڑا رہی ہو، آنے تو ذرا انہیں۔ ماریا نے سنک میں کپ رکھتے ہوئے وارننگ دی۔ جویریہ سے پوچھ لو، یہ کنیز بالکل بے قصور ہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں، بالکل جلیبی کی طرح۔ ماریا نے ہنکارا بھرا۔ وہ تو تمہارے بڑے برادر ہیں شہزادہ معظم، زویا نے برجستہ کہا۔ کنیز حد ادب میں رہو، ملکہ عالیہ بریکٹ چچی جان تشریف لا رہی ہیں۔ جویریہ نے اسے مطلع کیا۔ ماریا شاید کچھ جل رہا ہے۔ زویا نے چاولوں کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً نیچے سے چاول فوت ہو گئے ہیں، یعنی جل گئے ہیں۔ جویریہ نے شریر لہجے میں کہا۔ تم جب بھی آتی ہو کام خراب ہو جاتا ہے۔ زویا نے سارا الزام اس پہ رکھا۔ کل کیوں سالن جل گیا تھا؟ کل تو میں نہیں آئی تھی۔ بن گئی نا فوراً بھائی؟ وہ اس کے الزام پہ فوراً تپ گئی۔ بحث بند کرو اور کھڑکیاں کھولو۔ امی کے آنے سے پہلے یہ بو ختم نہ ہوئی تو پھر لمبا لیکچر سننے کو ملے گا۔ ماریا کے کہتے ہی جویریہ نے سائڈ کی کھڑکیاں کھولیں۔ زویا چاولوں کو دوسرے برتن میں پلٹنے لگی، ورنہ جلنے کی بو ان میں بھی آ سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ اور منہ اٹھائے کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ نظر نہیں آتا فرش دھلا ہوا ہے؟ ماریا نے آنے والے نو وارد کو ٹوکا تھا۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، کون سے سیارے سے آئی ہیں؟ احمد نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس سیارے سے ہرگز نہیں آئی جہاں کی آپ مخلوق ہیں، اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اس سیارے کی آپ ہو بھی نہیں سکتی، آپ مریخ کی لگتی ہیں۔ اس کی ڈٹائی پر وہ کلستے ہوئے بولی۔ واٹ؟ چلتے پھرتے نظر آئے فوراً؟ یعنی میں اندر جا سکتا ہوں؟ چلنے پھرنے سے آپ کی یہی مراد ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کر کے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے سیدھے اور معصوم نہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دانت پیس کے بولی۔ جی بس صرف پروں کی کمی ہے، ورنہ تو میری دادی مجھے یہی کہتی ہیں، فرشتہ ہے میرا بیٹا، فرشتہ۔ جی بالکل وہی فرشتہ جو لاہور پڑھنے پر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی شوخی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تبھی زویا وہاں چلی آئی۔ ارے احمد تم کب آئے؟ وہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ 10 منٹ پہلے آپ کی یہ لیڈیز گارڈ مجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ ہنسا۔ ماریا نہیں آنے دے رہی تھی؟ اس نے تمہیں دیکھا کہاں ہے؟ تم کون سا میری شادی میں آئے تھے؟ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، جاب بڑی ہی پیاری تھی نا تمہیں۔ زوئی یہ تمہارے… ماریا کہتے کہتے خاموش ہو گئی، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ تایا ذات کزن احمد ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یقیناً چھٹیوں پر آئے ہوں گے۔ زویا کی وضاحت پر وہ ہونٹ بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
उस शख्स की पुरतपिश नजरें उसे अपने हसार में लिए हुए थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे पर वो कोई भी शर्मिंदगी के रंग देखे। जोया के साथ उसे अंदर गायब होते देखकर वो उसके जूतों के निशान जो गीले फर्श पर मिट्टी की सूरत में उभर आए थे पानी बहाकर साफ करने लगी थी। जवेरिया भागी चली आई। मारी, तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बड़ा स्मार्ट है। तुमने कहाँ से देख लिया? मारिया हैरान हुई। किचन की खिड़की से, मैं पीछे ही खड़ी थी। पूरी तरह देखने का मौका ही नहीं मिला, मगर गेट से अंदर आते वक्त बंदे की जो झलक नजर आई तो वो बताती है तस्वीर बड़ी अच्छी है। जी हाँ, और ये तस्वीर बोलने की बड़ी शौकीन है। भाई का कज़न होता है, तायाजाद अहमद नाम है। सॉरी, भाभी का कज़न होता है, तायाजाद अहमद नाम है। इस्लामाबाद में होते हैं जॉब के सिलसिले में। वो फर्श से फारिग होकर अपने हाथ धोने लगी। कमाल है भाई, थोड़ी सी देर में इतनी इन्फॉर्मेशन। जवेरिया ने मायनी केजी से आंखें घुमाई तो उसके बाजू पर जोरदार मुक्का पड़ा। ज्यादा बकवास नहीं। वैसे मारी, ये वो ताहिर भाई की शादी में तो नहीं था? वो मारिया के साथ मिलकर स्क्वाश बनाने लगी। बताया तो था जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद होते हैं, इस वजह से नहीं आए थे। मारिया उसके मुस्तकिल जिक्र से बेजार हुई। फिर तो पछता रहे होंगे क्यों नहीं आया। सुनहरी चांस मिस कर दिया। वो हंसी। शर्म करो तुम। इंगेज हो? मारिया ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। तुम्हारे लिए कह रही हूँ पागल। अभी जो तुमने तफसील बताई है, साफ जाहिर है कि बंदा पहली ही मुलाकात में लट्टू हो गया है तुम पे। उसने आंखें घुमाई। जरूरी नहीं है कि हर कोई फरहाद हो जाए। वो उसके लफ्जों को हंसी में उड़ाती ट्रे लेकर निकलने लगी तो जवेरिया ने उसका बाजू थाम कर उसे रोका। मेरा ग्लास तो देती जाओ। उसने अपना ग्लास निकाल कर इत्मीनान का इजहार किया तो मारिया उसे घूरती किचन से निकल गई। अकेले अकेले स्क्वाश पिया जा रहा है? वलीद की आंखें जवेरिया को देखकर चमकी। तो उसने अबरू उचका के पूछा। मैं भी कहूँ स्क्वाश की इतनी बड़ी बोतल एक हफ्ते में कैसे खत्म हो जाती है? उसने मायनी केजी से कहा। तुम पीते होगे बाकायदगी के साथ जो इतने पुरयकीन हो। जवेरिया ने उसकी बात उसी पर उल्टी। अच्छा, एक्चुअली में ना सामने वाले जो है ना उनके घर पे गेस्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे पास यही टाइम है कि मुझे रीड करना है और उनके बच्चे बहुत खेल रहे हैं और साइलेंस इतनी है कि उन बच्चों की शोर की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। अब मैं कुछ कर नहीं सकती, सो आई हैव टू रीड इट। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं प्रॉपर साइलेंस में ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, कोशिश होती है। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास, अब अगर शोर आएगा तो मैं उसी में ही रीड करूँगी। मैं मतलब पॉज नहीं करूँगी, बस मैं पढ़ती जाऊँगी अब जो भी होगा बीच में। ठीक, देखो मैंने कहा है तो साथ ही साइलेंस हो गई है। खैर चलो, अच्छी बात है। तुम पीते होगे बाकायदगी के साथ जो इतने पुरयकीन हो। जवेरिया ने उसकी बात उसी पर उल्टी। मैं या तुम? सुना था बिल्लियां दूध पीने की शौकीन होती हैं। स्क्वाश पीते हुए पहली बार देख रहा हूँ। वो मुस्कुराया। वो उसकी बेहद वाइट रंगत पर उसे चिढ़ाने के लिए बिल्ली कहा करता था। ये बिल्ली किसे कह रहे हो तुम? वो ग्लास टेबल पर पटक कर उसके रूबरू आ खड़ी हुई। होती है एक मिस बिल्ली हमारे ही एरिया में, उनका पोर्शन है, मगर वो अपने पोर्शन में कम और हमारे पोर्शन में ज़्यादा दिखाई देती हैं। लड़ने झगड़ने में उन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, इसीलिए कटखुन्नी बिल्ली के नाम से ज़्यादा मशहूर है। संभाल लो मारिया अपने ब्रदर को, वरना ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों। उसने मारिया को मतवज्जा किया। फिर तो तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। वो अफसोसाना अंदाज में वलीद को देखकर बोली। मेरा मुस्तकबिल क्यों तारीक होने लगा? मेरे लिए क्या यही रह गया है? उसने जलकर जवाबी कार्रवाई की। हाँ, मैं ही रह गया हूं। तो तुम हो कटखुन्नी बिल्ली। वैसे ही वाइट रंगत, छोटी छोटी गोल आंखें और तेज नाखून, बस साइज थोड़ा बड़ा है। उसने जीभ भर के उसे सुलगाया। तो क्यों इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सोच रहे हो? मंगनी से इनकार क्यों नहीं कर देते? वो तड़प कर बोली। बुजुर्गों का तय करता रिश्ता है, मजबूरी है। वो मासूम बना। भाड़ में गई मजबूरी। इस मंगनी से इनकार कर दूंगी मैं। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं। उसने पैर पटकते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी
ولید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ منگنی سے انکار کیا تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس قسم کی حماقت میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے روب جھاڑا۔ جاؤ جاؤ، یہ اکڑ کسی اور پہ جمانا۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی کچن سے نکل گئی۔ جویریہ تو واقعی ناراض ہو گئی۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ ماریا نے اس کا لٹکا منہ دیکھا۔ وہ ابھی غصے میں ہے، میں اسے منا لوں گا۔ وہ ریلیکس ہو کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پرپل رنگ کے سوٹ میں اس کی رنگت پر بہار لگ رہی تھی۔ اس نے آج ہی سی کر پہنا تھا۔ سب نے ہی تعریفیں کی تھی، مگر جس کے لیے یہ تیاری سجاوٹ کی گئی تھی اس نے نظر بھر کر دیکھنا بھی کجا، نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ مطاہر، یہ سوٹ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے اندر کی جھجک اور انا کا گلا گھونٹتے ہوئے جٹائی سے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویسا ہی جیسے سب لگتے ہیں۔ اس نے سرسری نظر سے اسے دیکھا اور پھر فائل پر جھک گیا۔ لو، بات ہی ختم ہوئی۔ کہیں ان کی قریب کی نظر کمزور نہ ہو، پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھ بھی ڈالا۔ پہلے تو وہ اس کے سوال پر حیران ہوا، پھر تیکھے لہجے میں بولا، یہ عورتوں کو اپنی تعریف سننے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ سراپہ حسن ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہر شخص سے تعریف کے پھول نہیں سمیٹنا چاہتی، صرف ایک شخص سے اس کی طلبگار ہوتی ہیں، جو اس کا اپنا ہوتا ہے، جس پر اس کا حق ہوتا ہے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں واقعی آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے؟ اس کی آنکھوں میں در آتی حیرانگی پر وہ سلگتے ہوئے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کی واقعی نظر کمزور ہے۔ آپ جا کر کل ہی چیک اپ کروائیں، 3 یا 4 نمبر تو ضرور ہوگا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوٹ میں سب نے میری اتنی تعریف کی، مگر آپ نے دیکھا بھی نہیں تو نظر کمزور ہو گئی نا۔ اس سجاوٹ سے تم کیا سمجھتی ہو کہ تم سحر الوی کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ میرے دل سے اسے نکال سکتی ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ مقابلہ برابر کے بندوں میں ہوتا ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں زویا مطاہر ہوں اور وہ صرف سحر الوی۔ بے حد پرسکون انداز میں اس نے مطاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لفظوں نے اسے شعلے کی مانند جلا ڈالا تھا۔ وہ عورت ہو کر اتنی پرسکون کیوں تھی؟ اسے سحر کے نام سے آگ کیوں نہیں لگتی تھی؟ وہ عام عورتوں کی طرح واویلا کیوں نہ کرتی تھی؟ اس کے چہرے پہ حسد اور جلن کے تاثرات کیوں نہیں ہوتے تھے؟ در حقیقت وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ بہت خاص تھی، اور اتنی خاص کہ اس کے آگے اسے اپنا وجود بہت چھوٹا، حقیر محسوس ہوتا تھا۔ سحر کے قصے سے کون واقف نہیں تھا؟ وہ یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو تھی، قیامت خیز حسن کی مالک، اونچے سٹیٹس سے تعلق رکھنے والی، متاثر بھی ہوئی تو مطاہر رضوی سے، جو نہ اس کی کلاس سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کی دیوانی پذیرائی نے بہت جلد مطاہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک ساتھ MBA کر رہے تھے۔ تعلیمی دور کے ساتھ ان کی محبت بھی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ مطاہر ایک بار سحر کو گھر والوں سے ملوانے کے لیے بھی لایا تھا، اس لیے اس قصے سے سب واقف ہو گئے تھے۔ آفتہ بیگم کو بیٹے کی پسند پر اعتراض نہ تھا، اور ویسے بھی غیروں میں شادی کرنے پر ان کے ہاں کوئی اعتراض نہیں اٹھتے تھے۔ سب کو ہی سحر نے متاثر کیا تھا، مگر وہ ان لوگوں اور ان کے رہن سہن سے متاثر نہ ہوئی۔ اس نے آزاد ماحول میں پرورش پائی تھی، جہاں خاندان تو مل کر نہیں رہتے تھے، مگر سب الگ تھلگ اپنی دنیاؤں میں گم تھے۔ مطاہر کو چھوڑنے کا تصور اس کے لیے سہانی روح تھا، مگر ان کی ایک ساتھ محبتیں، سلوک اور رہائش دیکھ کر وہ کھنچ سی گئی۔ اسی دوران جب ان کی تعلیم کا آخری سال چل رہا تھا، تبھی ان کے والد کے دوست کا بیٹا نیو یارک سے چلا آیا۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں سحر سے متاثر ہو کر اسے پرپوز کر بیٹھا۔ ایک طرف مطاہر، اس کی فیملی اور بالکل الگ زندگی تھی، مگر اس کے ساتھ چاہت تھی۔ دوسری طرف فراز، اس کا اعلیٰ سٹیٹس اور دولت اور آسائشوں کی فراوانی۔ وہ شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ ہی امریکہ لے جانے کا پروگرام رکھتا تھا۔
اس نے سحر کو 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور پھر فیصلہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ اس پر کوئی جبر، زور، زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر، حقیقت پسند بن کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے مطہر، تمہیں دکھ ہوگا، مگر زندگی گزارنے کے لیے محض محبت کا سہارا کافی نہیں ہوتا۔ اور بھی ضروریات، خواہشات ہمارے وجود سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تم بالکل الگ ماحول سے ہو اور میں بالکل الگ۔ اگر تم مجھے الگ گھر میں رکھ سکتے تو پھر میں تمہارے ہی حق میں فیصلہ کرتی، مگر اب میرا فیصلہ فراز کے حق میں ہے۔ میں فلیٹ کرائے پر لے لوں گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم انتظار کرو تو میں 2-3 سال میں گھر بھی لے لوں گا۔ پلیز سحر، مجھے انتہائی مقام پر لا کر یوں مت بے آسرا کرو۔ وہ اس کی ضد پر پریشان ہوا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کتنے آرام و سکون کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ کیا یہی محبت تھی جو وہ اس سے کرتی تھی؟ اول تو فلیٹ لوگے بھی تو وہ عام سا ہی ہوگا، ویل فرنشڈ نہیں ہوگا۔ ان کا 1 مہینے کا کرایہ ہی تمہارے پورے مہینے کی انکم ہوگی۔ رہ گئی 2-3 سال انتظار کی بات، تو میرے پیرنٹس ابھی فیصلہ چاہتے ہیں، کل پرسوں میں، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ سحر، تم دولت اور آسائشوں کا مقابلہ میری محبت، میرے وجود سے کر رہی ہو۔ کیا مجھے چھوڑنے کھونے کا تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا؟ وہ شدت غم سے پتھرا گیا۔ وہ اسے اتنی اجنبی پرائی لگ رہی تھی کہ وہ حیران تھا۔ جو سحر الوی کل تک اس سے محبت کرتی آئی تھی، وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ دکھ تو بہرحال ہوگا، تم میرے اچھے دوست تھے۔ صرف دوست؟ اس نے دھندلائی آنکھوں سے اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ صرف جذباتیت کے سہارے زندگی نہیں گزرتی۔ مجھے معلوم ہے میں تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ جس گھر میں تم رہتے ہو وہاں اتنے سارے لوگوں کے درمیان، ان کے اصولوں، ہدایتوں پر چلتے ہوئے میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ نہ اپنی کوئی پرائیویسی ہوگی اور نہ ہی ذاتی زندگی۔ جسے دیکھو چلا آئے کا دخل اندازی کرتا ہوا، میں نے یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہی کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم اچھے دوست کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ یاد رہو گے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسے کہاں سنائی دے رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور اپنے رد کیے جانے کا ہتک امیز احساس اسے اندر ہی اندر ختم کیے دے رہا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ یونیورسٹی نہیں گیا، اور جس دن وہ یونیورسٹی گیا اسی دن وہ اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی۔ اس نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بقول اس کے فراز کہتا ہے تم اگلے سال وہی امتحان دے دینا۔ ویسے بھی جو اہمیت وہاں کی ڈگری کی ہوگی یہاں کی نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کے دھنک رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مطہر کے بڑے ہوئے شیف پر غور کیا، اور نہ ہی اس کا بجھا ہوا چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مطہر نے اس کے کارڈ کے 4 ٹکڑے کیے اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اس طرح جیسے سحر نے اس کی محبت کو اتار کر پھینکا تھا۔ سحر کے جانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور رضوی والد صاحب کا آفس سنبھالنے لگا۔ رزلٹ آؤٹ ہونے میں خاصا وقت پڑا تھا اور وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ سحر کی پاگل یادیں فرصت کا ایک لمحہ ملتے ہی دل کے ایوانوں میں اترنے لگتی تھیں۔ اس کی وحشت و اضطراب بڑھنے لگتا، اپنے نقصان کا احساس سوا ہو جاتا۔ اس نے کس لڑکی کے آگے دل ہارا جو کسی کے بھی سچے جذبے اور محبت کی مستحق نہیں تھی؟ زویا سچ کہتی تھی، وہ کسی طرح بھی سحر الوی کے مقابلے کی نہ تھی۔ سحر الوی مفاد پرست، خود غرض، آسائشوں اور دولت کی طلبگار تھی، جبکہ زویا کا وجود محبت، وفا، اخلاص و مروت کے جذبوں سے گندھا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ذکر پر زویا کو جھڑک دیتا تھا۔ حالانکہ بعد میں اسے اپنی حرکت پر سخت پچھتاوا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی سحر الوی کے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ شاید یہ پہلی محبت کا تیز اثر تھا جو ابھی تک اترنے میں نہیں آیا تھا۔ ماری، یہ اپنا احمر تمہیں کیسا لگا؟ زویا نے کتاب پڑھتی ماریا کو متوجہ کرتے ہوئے رائے چاہی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس نے ابرو اچکا کر جواباً پوچھا۔ تمہارے لیے کیسا رہے گا؟ زویا کے لفظوں نے اسے حیران کیا۔ میرے لیے؟ وہ حیرانگی سے چیخی۔ آہستہ بھئی، اگلے محلے کے لوگ بھی واقف ہو جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ خفگی سے بولی،
اتنا فضول بولتا ہے وہ شخص، میرے تو ایک دن میں کان کتر جائے گا۔ ماریا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سوچو بغیر کانوں کے تم کیسے لگو گی؟ زویا نے سنجیدگی سے کہا۔ بھابھی واقعی بھابھی ہوتی ہے، کیسے اپنے میکے والوں کی حمایت لی جا رہی ہے؟ ماریا نے اسے جھڑا۔ اتنے نائس بندے کو تم فضول کہہ رہی ہو، اور جو فضول ہیں انہیں کوئی کہتا نہیں ہے۔ اس نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول نہیں تو کیا کمگو کہوں؟ فرما رہے تھے آپ تو مجھے مریخ کی مخلوق لگتی ہیں۔ اسے اچانک ہی اس کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے زویا کے لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا بیچارے نے۔ زویا اس کی شرارت سمجھ کر مسکرانے لگی۔ کیا تم بھی؟ میں گھر سے آ جاؤں پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ مطاہر کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے میکے جا رہی تھی۔ ابھی بتاؤ کیا بات تھی؟ ماریا نے اس کا بازو پکڑا۔ آ کر بتاؤں گی، بہت اہم ہے، تم سوچتی رہو کیا ہو سکتی ہے، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ میں نہیں سوچ رہی اس فضول شخص کے متعلق کوئی بات۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر لاشعوری طور پر اس کا ذہن اس میں اٹکا ہوا تھا کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ اماں کو میں از خود راضی کر لوں گا، تم یہ بتاؤ لڑکی بھی راضی ہے یا نہیں؟ احمد نے اسے خالی دیکھ کر فوراً گھیرا۔ لڑکی بھی راضی ہو ہی جائے گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ زویا نے اس کے صبر کا امتحان لینا چاہا۔ مجھ سے پورے 5 سال چھوٹی ہو کر تم نے بیاہ رچا لیا، اور اب 1 سال ہو جائے گا اور میرے سلسلے میں محترمہ کو جلدی لگ رہی ہے۔ کم از کم تم تو ظالم سماج مت بنو یار۔ اماں ہی کافی ہیں، ابھی تو انہیں بھی شیشے میں اتارنا ہے۔ وہ جھلایا۔ بہتر ہے تم پہلے تائی کی رضا جان لو، کہیں بعد میں وہ راضی نہ ہوئی تو مصیبت ہوگی۔ زویا نے اس طرف اس کا دھیان کرایا۔ ہاں اماں کو بھی راضی کر لوں گا، لڑکی تو راضی ہو۔ اگر بعد میں وہ راضی نہ ہوئی تو پھر تم مس نیک پروین کو بیاہ لانا، جس پر تائی جان نظریں جمائی بیٹھی ہیں۔ وہ ہنسی۔ ایویں خامہ خواہی، وہ گائے سوپ جیسی لڑکی مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ لڑکی کو بڑا اسٹرانگ اور باوقار ہونا چاہیے۔ جھجک شرم تو فطری باتیں ہوتی ہیں، مگر اس کی حد سے زیادہ اداکاری مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور وہ محترمہ ابھی تک سن 50 میں سفر کر رہی ہیں۔ اس کا موڈ بگڑا۔ بہانے مت تراشو، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے تمہارا دل ماریا میں اٹک گیا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ ہے تو سچ، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ رسوائی کیوں ہونے لگی؟ ابھی تمہاری بہن زندہ ہے، یہ تمہارا معاملہ سنوار دے گی، آگے جو اللہ کو منظور۔ اس نے اسے اطمینان دلایا۔ زوئی ایک بات بالکل سچ بتانا، احمد نے اس سے پوچھا تو وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ مطاہر بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اس کے سوال پر لہجہ بھر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہاں کس بات سے اندازہ لگایا تھا جو پوچھ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ اچھا ہے، کیوں؟ وہ مختصراً کہہ کر پوچھنے لگی۔ دراصل ان کا انداز بہت لیے دیے رہنے والوں جیسا ہے، حتیٰ کہ تمہارے سامنے بھی میں نے انہیں توجہ دیتے نہیں دیکھا۔ بہت روکھے اور سرد مزاج کے ہیں۔ وہ کیا شروع سے ایسے ہی ہیں؟ وہ الجھ گیا تھا۔ ابھی صرف 2 بار تو تمہاری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی مختصر۔ یہاں تو سالوں رہ کر بھی لوگ ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں۔ چھوڑو اس بات کو، تم اپنے ساتھ شازیہ بریکٹ بہن کو نہیں لائے؟ ذرا رونق ہو جاتی۔ میں یہاں آتی ہوں تو سخت بور ہوتی ہوں۔ اکلوتا ہونا بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ وہاں امی ابو کی فکر رہتی ہے، اور یہاں آ کر وہاں کی۔ وہ اندر کی ہلچل اور اضطراب کی موجودگی میں بھی بظاہر اپنے آپ کو بہت پرسکون ظاہر کر رہی تھی، اور جب سے اس کی شادی اس ٹھنڈے مرد سے ہوئی تھی تب سے وہ ایسے ہی پلسرات سے گزر رہی تھی۔ اس کی ماں بڑی باہمت اور صابر عورت تھیں۔ وقار صاحب کا اپنے زمانے میں بڑا غصہ اور تنتنا ہوتا تھا۔ بڑے مزاج دار مشہور تھے۔ وقت نے انہیں بہت بدل دیا تھا، مگر آج بھی ان کے مزاج میں وہی گرمی اور فیصلہ کرنے کی ہمت تھی۔ اپنی بات کہہ کر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ رضوی صاحب کو زبان دی تو پھر سبھی نے بہت سمجھایا کہ مطاہر کا یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے، وہ اسے خوش نہیں رکھ سکے گا۔
وہ تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو، مگر وہ اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ اس نے اپنے ماں باپ دونوں کی ہی عادتیں چرائی تھیں، اپنی ماں سے صبر، لچک اور باپ سے مضبوط قوت ارادی اور حوصلہ۔ اسے معلوم تھا جس شخص سے اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے اسے بڑی جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ اس نے شادی کے بعد ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی زویا وقار ہے، جسے اتنا ہی مضبوط اور باوقار ہونا چاہیے کہ اپنے دکھوں پر واویلا نہ مچاتی پھرے اور نہ ہی آزمائش کے مقام پر حوصلہ ہار دے۔ وہ سسرال میں تو کبھی آزردہ ہو بھی جاتی تھی، مگر میں کے آ کر وہ کبھی اداس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھیں اس سے بہت سے سوال کرتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ ان کی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدل دیتی تھی۔ پھر وہ کیسے اپنی ماں کو دکھ دے سکتی تھی جنہوں نے اسے پہلے ہی بڑی آزمائش میں زندگی گزاری تھی۔ بھابھی کیا پکا رہی ہیں؟ ولید نے کچن کے دروازے سے ہی زویا سے پوچھا۔ کریلے کی ماں، وہ مختصراً بولی۔ ایک تو وہ ویسے ہی نیند چڑھے ہیں، دوسرے فرمائش پر کریلے کیمے پکوا لیتے ہیں، دوہرا اثر ہو جاتا ہے۔ ہفتوں زبان کی مٹھاس کو بندہ ترس جاتا ہے۔ وہ قافیہ ملاتے ہوئے برجستہ بولا تو وہ مسکرا دی۔ تمہیں کیا کھانا ہے بولو، وہ پکا دوں۔ بھابھی کاش آپ کی ایک عدد بہن ہوتی تو جویریہ جیسی چڑیل میرے گلے نہ پڑتی۔ وہ آتی ہوئی جویریہ کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے سناتا ہوا بولا۔ چڑیل کسے کہا تم نے؟ کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے آئینے میں؟ وہ پیچھے سے گرائی۔ یقیناً روزانہ دیکھتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے مزید جلایا۔ پھر تو ڈر جاتے ہوگے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ شکر کرو تمہیں جویریہ نے قبول کر لیا، ورنہ ساری زندگی کنوارے ہی رہ جاتے۔ زویا نے اس کا ساتھ دیا۔ بھابھی یہ فاؤل ہے، آپ مخالف پارٹی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ کوئی فاؤل نہیں، مجھے دونوں ہی عزیز ہو۔ اس نے فوراً میدان چھوڑا۔ ذرا زویا نے میری حمایت لی اور ہونے لگے فوت۔ میں کیوں فوت ہونے لگا؟ وہ تو لڑکیاں ہوتی ہیں مجھ پہ۔ اس نے کالر اکڑائے۔ صورت اتنی خوفناک ہے، کمزور دل کی کہاں بچتی ہوں گی؟ جویریہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ تم تو ابھی تک فوت نہ ہوئی؟ وہ بن ہی گیا تھا اس کے ریمارکس پر۔ ابھی سے دل پکا کر رہی ہوں، آخر گزارا بھی تو کرنا ہے، وہ ترکی بترکی بولی۔ تو کیوں کر رہی ہوں گزارا؟ منع کر دیا ہوتا اپنی امی جان کو۔ میں کون سا تمہارے فراق میں دوسری دنیا سدھار رہا ہوں؟ وہ بگڑا۔ واقعی میں تو اب تک یہی سمجھتی رہی، وہ شرارت سے کہہ کر ہنسی۔ بڑی ہی کوئی خوش فہمیاں ہیں جناب کو۔ وہ دھپ دھپ کرتا کچن سے منہ پھلا کر نکل گیا تو وہ زویا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کڑی پکائی تھی، تمہیں پسند ہے نا، اسی لیے لے کر آئی ہوں، مگر مجھ سے زیادہ تو ولید کو پسند ہے۔ تم کہو گی تو دے دوں گی، ورنہ اور بہت ہیں کھانے والے۔ زویا انجان بنی۔ تھوڑی سی رکھ دینا، حرج تو نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ بنی۔ ایک پھلکی بھی نہیں رکھی جائے گی۔ ابھی وہ تمہیں چڑیل کہہ رہا تھا، اس نے جویریہ کو یاد دلایا۔ وہ تو جلانے کے لیے یوں ہی کہہ رہا تھا۔ کہہ تو رہا تھا نا، ایسے شخص کو کچھ نہیں دینا چاہیے جو آپ کو ہر وقت کلساتا ہو۔ زویا نے چالاکی سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تو اتنا کچھ کہا تھا، حساب برابر ہو گیا۔ پلیز وہ بھی اس کے لیے بچا لینا، وہ کریلے کیمے نہیں کھاتا نا، بھوکا رہے گا سارا دن۔ جویریہ نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اب آئی ہو نا تم لائن پہ، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی اس کے لیے لائی تھی؟ زویا نے اس کی چوٹی کھینچی۔ سچ یار، تم دونوں کے لیے ہی لائی تھی۔ صبح ماریہ نے بتایا تھا کہ آج کریلے کیما پکیں گے اور مجھے پتا تھا کہ تمہیں پسند نہیں ہے اور نہ ہی ولید کھاتا ہے، اسی لیے اس نے فوراً وضاحت دی۔ تم مستقبل کی اچھی دیورانی ثابت ہوگی، ذرا چکھ کر دیکھو کیسے پکائی ہے، وہ کہہ کر فوراً ٹیسٹ کرنے لگی، جبکہ اس کے لفظوں پر وہ گلنار چہرے کے ساتھ کچن سے نکل گئی تھی۔ میری فائل اور کاغذات کہاں ہیں؟ وہ طاہر کا انداز خاصا جھلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ وہیں آپ کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھے تھے؟ نہیں ہے، جب ہی پوچھ رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے بے ترتیبی کتنی ناپسند ہے۔ میری چیزوں کو نہ چھوا کرو۔
اگر رکھنے کا سلیقہ نہ ہو تو۔ تحریم جو کل رات کی رہنے آئی ہوئی تھی وہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو اٹھائے وہیں چلی آئی۔ اس کے سامنے اس کی جھاڑ اسے خاصی ناگوار گزری تھی۔ ان کو تو دھیان ہی نہیں ہے، رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ تم خود اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو۔ تحریم کی ہدایتیں اسے اور تیش دلانے لگیں۔ وہ کلستی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کاغذات واقعی ٹیبل پر نہیں تھے۔ اس نے اپنی بھول جانے والی عادت پر وارڈروب کی درازیں چیک کی، سائڈ کی درازیں دیکھی، مگر کاغذات اس طرح غائب تھے جیسے رکھے ہی نہ ہوں۔ اس کی پیشانی مارے پریشانی اور فکر کے عرق آلود ہونے لگی۔ مطاہر تو ذرا دیر میں بے عزت کر ڈالیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ یا اللہ میری مدد فرما، کاغذات مل جائیں۔ وہ دعا کرتے ہوئے مسلسل ڈھونڈ رہی تھی، تبھی ماریا چلی آئی۔ زوئی، یہ بھائی کے کاغذات ہیں، شاید وہ ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر بھول آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں فائل اور کاغذات دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ اوہ تھینکس ماری، تم نے مرنے سے بچا لیا۔ وہ آنچل سے چہرہ پونچھتی باہر نکل گئی۔ اس نے سب سے پہلے مطاہر کو فائل دی جو ٹائم ویسٹ ہونے پر جلی بلی کی طرح سٹنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ فائل دیکھ کر ان کی تیوریوں کے بل کم ہوئے۔ وہ اس پر غصیلی نظر ڈال کر باہر نکل گئے۔ بھائی کیوں غصہ ہو رہے تھے؟ ماریا نے اندر آ کر پوچھا۔ نہیں، ایوارڈ دے رہے تھے، لفظوں کے طنزوں کے، تمہیں چاہیے؟ وہ چڑی۔ بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، بس ذرا غصے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ ماریا نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ وضاحت کی ضرورت ہے، آخر تمہاری پھپھی زاد ہوں، بچپن سے یہاں آنا جانا ہے۔ شادی کے بعد نہ تو لوگ بدلتے ہیں اور نہ ہی تعلقات۔ اس نے کشن ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ جب معلوم ہے تو پھر منہ کیوں پھلا رکھا ہے؟ یہ غصہ نہیں ہے، صرف جھنجھلاہٹ ہے کہ آخر وہ کاغذات ڈرائنگ روم میں پہنچے کیسے؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی، تبھی اندر کمرے سے آفتہ بیگم ماریا کو پکارنے لگی، تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ صبح اس نے از خود ان کے کاغذات اور فائل کو ٹیبل پر دیکھا تھا، پھر کس طرح؟ اس کا ذہن تحریم کی طرف دوڑا تو اس نے ذہن جھٹک دیا۔ اسے بے شک زویا سے پرخاش تھی، مگر وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ رات میں مطاہر اس سے کہہ رہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم کتنی غیر ذمہ دار اور بد سلیقہ عورت ہو۔ تمہیں معلوم ہے وہ کتنی اہم فائل تھی، مگر تمہیں ہنسی مذاق کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے دماغ کی گرمی اسے ڈانٹ کر نکال رہا تھا۔ وہ سر جھکائے چہرے کے ساتھ رات کے کام نپٹاتی رہی۔ اس کا دل اتنا اداس اور بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر وہ کچن کے کام سمیٹ کر کمرے میں جانے کی بجائے وہیں چھت کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ماریا تحریم کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ ان کے پاس بھی جا سکتی تھی، مگر مطاہر کے الفاظ اس کے اندر کی تھکن کو دو چند کر گئے تھے۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ جس کی ذات سے وہ وابستہ تھی، اسے اس کی خوشی و غم سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ دوسروں کی غلطیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ خوب روئے، زور زور سے روئے، مگر وہ خشک آنسوؤں کے ساتھ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ مطاہر سے وضاحت کر سکتی تھی، وہ اپنی صفائی بھی پیش کر سکتی تھی، مگر وہ سنتا تب نہ۔ وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی سرد مزاج اور بدگمان تھا، محض اس لیے کہ وہ اس کی پسند نہ تھی، اس کے والدین کی چوائس تھی۔ وہ کیسی تھی جسے اس نے چاہا تھا؟ شاید بہت حسین ہوگی، تبھی اسے اب تک بھلا نہیں پائے۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کب کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں؟ وہ عورتیں کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں جن کے شوہر مکمل آسودگی اور چاہت کے ساتھ انہیں اپناتے ہیں، جیسے تحریم۔ 2 دن اوپر ہو جائے تو شہباز بھائی خود دوڑے چلے آتے ہیں۔ ان کا تحریم کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، اور یہاں یہ عالم ہے کہ صورت تک سے بیزار ہے۔ وہ کب تک وہاں بیٹھ سکتی تھی؟ اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو 100 افسانے بن سکتے تھے۔ وہ اٹھی اور شکستہ قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹیبل پر جھکا اپنا انکمپلیٹ کام کر رہا تھا۔ وہ اکثر ہی کرتا تھا، اسی لیے وہ توجہ دیے بغیر بیڈ پر ایک طرف ہو کر تکیہ منہ پر رکھ کر لیٹ گئی۔ مطاہر نے آہٹ پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرگرمی پر ٹائم نوٹ کیا تو صرف 12 بجے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا۔
وہ تو 1 بجے تک سونے کی عادی تھی، وہ بھی تمام کام نپٹا کر۔ اس کے مسلسل بولنے پر بھی وہ اسے اکثر ٹوکا کرتا تھا، مگر وہ شروع سے ہی باتونی تھی، اسی لیے اس کی ہدایات پر کم ہی عمل کرتی تھی۔ وہ فائل بند کر کے اٹھا اور پھر اس کے سرانے آ کھڑا ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ طاہر کی آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب حیران ہونے کی باری زویا کی تھی۔ اسے اس کی فکر تھی، ورنہ وہ کام کرتا رہتا، توجہ نہ دیتا کہ وہ کیوں آ کر یوں لیٹی تھی۔ طبیعت تو کچھ دیر پہلے اداس تھی، مگر وہ آج بہار کی صورت کھل اٹھی ہے۔ بس ہفتے میں 2 بار خیریت کا ٹونک پلاتے رہیں بندی کو، اور کیا چاہیے؟ تم ان فضول باتوں سے تھکتی نہیں ہو؟ مطاہر اس کے برابر ہی ٹک گیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا بولنا اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں وہاں تک اداسی اور سناٹے کا راج تھا، مگر اب میں باتوں سے نہیں، اجنبی رویوں سے تک جاتی ہوں۔ اس کے اندر کی اداسی زبان پر آ گئی تھی۔ مطاہر کو اپنے غلط رویے کا احساس تھا اور اس کی محرومیوں کا بھی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنی طرف گھسیٹ کر اپنے رویے کی تلافی کرنی چاہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ تائی احمر کے لیے ماریا کا رشتہ لائی تھی۔ تحریم کو خبر ہوئی تو اس نے فوراً اپنے دیور اسد کا رشتہ آگے کر دیا۔ احمر اس شخص سے ہر لحاظ سے اچھا، بہتر اور مناسب تھا، اور پھر ماریا کی آنکھوں میں پسندیدگی کی جو جھلک اس نے دیکھی تھی وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ آفتہ بیگم نے رضوی صاحب سے بات کی۔ دونوں رشتے گھر کے تھے، مگر ایک کو انکار لازم تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اپنی رائے دو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں ہی گزارنی ہے۔ اگر تم اسد کے ساتھ مطمئن ہو تو بلا شبہ احمر کے لیے انکار کر دو۔ یقین کرو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہوگی۔ زویا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ کیا رائے دوں؟ اگر احمر کے لیے ہاں کرتی ہوں تو آپ ہی ناراض ہوتی ہیں، مگر میں اسد کے ساتھ رشتے پر مطمئن نہیں ہوں۔ اول تو اس کی ایجوکیشن کم ہے، دوسرا انتہائی غیر ذمہ دار شخصیت ہے، صرف بھائیوں پر انحصار کرنے والا ہے۔ وہ کچھ فلرٹ بھی ہے۔ وہ اس طرح بھی لہجے میں اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ فیصلہ ہو گیا، اب اس پر قائم رہنا، اور کل چچا جان کے سامنے یہی کہنا کہ تمہیں مسز احمر ہمدانی بننا قبول ہے۔ جویریہ کی شوخ مسکراہٹ پر وہ بھی تمام الجھنیں جھٹک کر مسکرا دی۔ شاید یہی فیصلہ ٹھیک ہے۔ زویا ہلکی پھلکی ہوئی۔ دل تو اس نے اسی دن ہار دیا تھا جب وہ پہلی بار یہاں آئے تھے۔ بڑی سیانی ہے، بتاتی کچھ نہیں ہے۔ جویریہ نے چمک کر کہا۔ تو تمہاری طرح ہر ایک کو لو سٹوری سناتی بھی رہ کیا؟ ماریا نے تنک کر کہا۔ ذلیل، میں نے کب کسی کو سنایا تھا کچھ سوائے تمہارے؟ جویریہ غصے سے چلائی۔ ان دونوں کی عادت تھی، ذرا سی دیر میں لڑتی تھیں، ذرا سی دیر میں ایک ہو جاتی تھیں۔ وہ فون پر احمر کو خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا۔ جب سے احمر کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، تحریم نے مکمل طور پر بائیک آؤٹ کر رکھا تھا۔ اس بار اس نے اپنے سسرال میں بات نہیں کی تھی، صرف شہریار کی امید پر رشتہ ڈالا تھا۔ وہ بھائی کے سلسلے میں پہلے بھی چوٹ کھا چکی تھی، اس بار ہونے والے دوسرے انکار نے اسے سخت رنجیدہ اور غمگین کیا۔ اس نے اندرونی طور پر شکر بھی ادا کیا تھا کہ اس نے اپنے ساس سسر سے بات نہیں کی تھی، ورنہ نہ جانے کیا رد عمل ہونا تھا۔ شدید ناراضگی کے پیش نظر آفتہ بیگم خود جا کر اسے منع کر لائیں۔ ماریا الگ بہن سے شرمندہ تھی۔ انہیں روتے دیکھ کر اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ملال ہو رہا تھا، جبکہ زویا ان کے شدید ری ایکشن کی وجہ سے ان کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ اسے معلوم تھا اب اس کی زیادہ مصیبت آئے گی، کیونکہ احمر کا تعلق بھی اس کے میکے سے ہی تھا۔ اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق وابستہ نہ ہوتا تو شاید انہیں اتنا افسوس اور غم نہ ہوتا، مگر اب تو اس انکار کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اس رشتے کے ہو جانے سے تم مجھے نیچا دکھا سکو گی؟ ان کی آنکھوں میں غصے اور شک کی پرچھائیاں تھیں، وہ ایسی ہی بدگمان تھیں اس کی طرف سے۔ میں فضول باتیں نہیں سوچتی۔ اگر احمر برا ہوتا تو مامو جان از خود انکار کر دیتے۔ اس نے کپڑے سمیٹتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ وہ کھانا تیار کر کے اب اپنے کمرے میں صفائی کی غرض سے آئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ آفتہ بیگم اور ماریا شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھیں، انہیں اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں تم اسد کو لچا لفنگا کہہ رہی ہو،
وہ گرائیں۔ یہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے، بات کو جس رنگ میں لے لیں۔ وہ بحث کو ختم کرنے کے لیے بولی، میں کسی اور رنگ میں کیوں لوں گی؟ تم ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی کہہ رہی ہو۔ جیسے ہماری پھوپھی ہیں ویسی ہی ان کی اولاد ہے، وہ زہر خوند لہجے میں بولی۔ سٹاپ اٹ، حد ہوتی ہے، ہر بات کی آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے، آپ کسے کہہ رہی ہیں ایسے؟ صابر بندہ وہیں تک برداشت کرتا ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے، مگر وہ تو تمام حدیں ہی پار کر گئی تھیں۔ رشتوں کے احترام کو لفظوں کے پیروں تلے مسل ڈالا تھا۔ وہ اپنی ذات تک برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنے والدین کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اس کی بے قصور شریف ماں کو اس قصے میں خواہ خواہی گھسیٹ رہی تھی۔ اور تمہیں تمیز ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ مطاہر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ مارے تیش کے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اچانک ہی سٹنگ روم سے کمرے میں چلے آئے تھے۔ انہوں نے یقیناً تحریم کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ دیکھ لو مطاہر، اپنی بیوی کے زبان کے جوہر، تمہارے سامنے میٹھی ہی بنی رہتی ہے، مگر میرے ساتھ تو اس کا یہی رویہ ہے۔ تحریم نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کہا ہے؟ زویا کو اس کے بے یقین انداز پر بڑا دکھ ہوا۔ اس کی آواز احساس توہین سے رند سی گئی تھی۔ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم نے کیا کہا ہے۔ سوری کہو آپی سے۔ اس کا تحکم بھرا لہجہ، اس کی روتی سسکتی انا، عزت نفس، وہ جیسے زمین میں اترتی چلی گئی۔ اس کے سوری کہتے ہی مطاہر کمرے سے نکل گیا اور تحریم اس کے قریب آ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، اس گھر میں مطاہر کے نزدیک یہ ہے تمہاری حیثیت؟ اگر تمہاری جگہ سحر ہوتی تو وہ ضرور معلوم کرتا کہ بات کیا ہوئی تھی۔ وہ تمہیں ڈس لائک کرتا ہے اور تم ہمیشہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہستی رہو گی۔ میری جیت کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ جیسے اس پر انگارے اچھال کر کمرے سے نکلی تھی، مارے ضبط کے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند لمحے کھڑے رہ کر سوچتی سلگتی رہی، پھر پلٹ کر اپنا کام سر انجام دینے لگی۔ اس کی یہ عادت نہ تھی لڑائی جھگڑے پر منہ پھلا کر اپنے کمرے میں بند ہو جائے یا پھر غصے میں کام ادھورا چھوڑ دے۔ اس کی تربیت ان خطوط پر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کتنی ہی بار ان کی طنزیہ باتوں کو درگزر کیا تھا اور آج بھی یہی کر رہی تھی، مگر اپنے والدین کی توہین تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر لڑھکتے چلے گئے۔ اسے سوری کہنے کا افسوس نہیں تھا، دکھ تو یہ تھا کہ مطاہر نے پوری بات سنے بغیر فیصلہ سنایا تھا اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تحریم نے بالکل سچ کہا۔ کیا میں اور کیا اس کی اوقات؟ زوئی، زوئی! ماریا کی باہر سے آتی آواز پر وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ ابھی نہ تو اس کی ظاہری حالت اس قابل تھی کہ وہ اس کا سامنا کرتی، اور نہ ہی اندرونی اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا کبھی کبھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زوئی تم اندر ہو؟ ماریا نے دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نکل رہی ہوں، اس نے آواز متوازن کرتے ہوئے کہا۔ جلدی سے آؤ یار، میں تمہارے لیے کاٹن کی کڑھائی کا اتنا زبردست سوٹ لائی ہوں کہ تم دیکھ کر لٹو ہو جاؤ گی۔ وہ باہر سے ہی انفارمیشن پہنچانے لگی۔ تم ہو گئی ہو تو میں بھی ہو ہی جاؤں گی۔ وہ منہ پر پانی کے چپکے مارنے لگی۔ تم جلدی آ جاؤ، ہم سب وہیں سیٹنگ روم میں ہیں، میں اتنے جویریہ کو بھی بلا کے لاتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی کمرہ خالی کر گئی تو وہ ٹاول سے اپنا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اب یہ طے تھا کہ اسے تھوڑی دیر میں وہاں حاضری دینی تھی، اور وہاں تحریم بھی موجود ہوں گی، اپنی فاتحانہ مسکراہٹ اور طنزیہ نظروں کے ساتھ۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے کسی کمزور پہلو سے ہز اٹھائے۔ جب وہ 10 منٹ بعد وہاں گئی تو ماریا ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپی یہ میں زوئی کے لیے لائی تھی، آپ میرے سوٹ میں سے کوئی پسند کر لیں۔ اب ان کا خیال کیوں نہ ہوگا، تمہارے سارے مفاد اس سے جو جڑ گئے ہیں۔ وہ اس کے لفظوں پر خفا ہو کر سوٹ وہیں پھینک کر صوفے پر جا بیٹھی۔ جویریہ نے صفائی دینی چاہی۔ تحریم آپی، آپ ہر بات کا الٹا مطلب مت نکالا کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ سوٹ آپی کو پسند ہے تو انہیں دے دو، بلیک کلر ویسے بھی میرے پاس بہت ہیں اور تمہارے بھائی ٹوکتے ہیں۔ اس نے نرمی سے بات ختم کرنی چاہی، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے ساتھ زیادتی کر چکی تھی۔
مگر اسے جو درگزر کرنا سکھایا گیا تھا اس کے تحت اس نے گفتگو کی پہل کی تھی۔ مطاہر بھائی کو تو بلیک کلر بہت پسند تھا؟ جویریہ حیران ہوئی۔ صرف سحر پر پسند تھا، ہر کسی پر نہیں۔ تحریم نے دل جلانے والے انداز میں زویا کی طرف دیکھا، جبکہ جویریہ ان کے جواب پر اپنی جگہ چور بن گئی۔ سحر ان کا ماضی تھا اور زویا حال ہے، اور وہ اپنے حال سے مطمئن ہے۔ ماریا کو ان کے طنزیہ الفاظ سخت برے لگے تھے۔ زویا بھابھی ہونے کی حیثیت سے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر وہ بہن کی حیثیت سے انہیں ٹوک سکتی تھی۔ کون جانے، وہ بے اختیار کہہ کر ہنسنے لگی۔ زویا کے اعصاب جیسے چٹکنے لگے تھے۔ اگر بروقت ولید نہ آ جاتا تو جیسے وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھتی۔ بھابھی، آپ کو ابو یاد فرما رہے ہیں۔ اور وہ سنتے ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اوہو، چڑیل صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ولید وہیں فلور کشن پر اس کے برابر بیٹھ گیا، اور جن صاحب کو فرصت مل گئی کوہ کانف سے آنے کی، وہ برجستہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ کہاں چلی، بیٹھو تو۔ ولید حیران ہوئے اس کے اتنی جلدی محاذ چھوڑنے پر۔ تحریم آپی سے بات کرو، انہیں میٹھی گفتگو سننے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ زیادتی کر کے خوش ہوتی تھی، اور کم از کم وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ہوش میں تو ہو کیا گیا ہے تمہیں، کہہ کیا رہی ہو؟ تحریم فوراً گرم ہو گئی، انہیں اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ کچھ بھی بولے بغیر ریسیور کریڈل پر ہر ایک زویا وقار نہیں ہوتا۔ آپ کو ابھی سے یہ عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ولید کے تو خاک پلے کچھ نہ پڑا تھا۔ ماریا افسوس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ آپ بھی ہمیشہ زیادتی کرتی ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا۔ جویریہ نے بالکل ٹھیک جواب دیا انہیں۔ انتہائی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے جویریہ، اور ہماری ماں کی بدقسمتی کہ دونوں بہویں ہی انہیں ایسی ملی ہیں۔ ولید نے بہن کے لال ببو کا چہرے کو دیکھا اور کان دبا کر ریموٹ لے کر ٹی وی آن کرنے لگا۔ فی الحال وہ ان سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مطاہر کی شادی ابھی پچھلے سال ہی نومبر میں ہوئی تھی۔ وہ نیا جاب پر لگا تھا۔ MBA میں اچھی پوزیشن لانے کے سبب اسے جلد ہی کال کر لیا گیا تھا۔ وہ رضوی صاحب کا آفس سنبھال سکتا تھا، مگر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے اس نے جاب کرنی مناسب سمجھی، تو ولید کو رضوی صاحب کے ساتھ لگایا تاکہ اس کے پیچھے وہ ان کی ہیلپ کر سکے، سارا کام نوکروں پہ نہ ہو۔ اب اسی کمپنی کی طرف سے اس کا لاہور ٹرانسفر ان کی برانچ میں ہوا تھا۔ اس کا گریڈ بڑھا دیا گیا تھا، جس کے تحت اسے وہاں بنگلہ اور کار کی سہولتیں الگ دی جا رہی تھیں۔ ماموں کے حکم کے مطابق زویا اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں وہاں اکیلی جا کر کیا کروں گی؟ اس نئے گھر میں میرے ساتھ آپ لوگ بھی چلیں۔ مطاہر کو اس کی یہی خوبی اچھی لگتی تھی، وہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ رضوی صاحب نے اینک کے پیچھے سے بھانجی کی پریشانی اور فکر کو نوٹ کیا۔ اللہ رکھے تمہارا شوہر ہوگا تمہارے ساتھ، ہم بھی 2 مہینے میں ملنے آ جائے کریں گے، ورنہ تم چکر لگا لیا کرنا، فون پر تو رابطہ رہا ہی کرے گا۔ آبدہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ سب نے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلے لاہور جانے پر راضی نہ ہوئی۔ مطاہر خود اسے لے جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کے فیصلے سے مطمئن ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد مطاہر اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گیا۔ فی الحال اس کے ساتھ ولید گیا تھا، جو 2 دن بعد لوٹ آیا تھا۔ بقول اس کے گھر بہت خوبصورت اور حسین ہے، اور مطاہر نے دوسرے دن سے آفس جوائن کر لیا تھا۔ آپ کی خیریت دریافت کر رہے تھے اور سلام بھی کہا تھا، ولید نے زویا کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا، اور اسے خود سے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انہیں اس کی کتنی فکر ہو سکتی ہے۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے گھر فون کیا تھا اور صرف آبدہ بیگم سے بات کر کے لائن کٹ کر دی تھی۔ اگر اس کا خیال ہوتا تو ضرور بات کرتے، مگر شاید وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر صرف ایک شخص کی کمی سے ہر طرف بے رونقی ہو رہی تھی۔ سب کچھ ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ کاش ان کے ساتھ ہی چلی جاتی، اس نے پل بھر کو سوچا۔ مگر کیوں چلی جاتی؟ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ وہاں چلو۔ یہاں تو سبھی ہیں، وہاں تمہاری کمی محسوس کروں گا، تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ مگر وہ میرے نہ جانے کا سن کر زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہے تھے۔
اس کے اندر محرومیوں کی ایک الگ سی آگ سلگنے لگی تھی، اور یہ آگ اس وقت اور بھڑک اٹھی تھی جب تحریم استہزائیہ انداز میں کہتی تھی، وہ طاہر لے کر نہیں گیا ہوگا، زویا کا تو صرف نام ہے۔ دل پر لفظوں کی چھڑیاں چلانے کی وہ اچھی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب 15 روز بعد انہیں اس کا احساس جاگا تب اس نے بات نہیں کی۔ ماریا اس کے ہاتھ میں ریسیور دے کر چلی گئی تھی۔ دوسری طرف سے وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ اس نے ان کی سحر انگیز آواز کو اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتے محسوس کیا اور پھر کچھ بھی بولے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بھائی سے بات ہوئی؟ ماریا نے پوچھا۔ لائن کٹ گئی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ یہ دوسری بار ہوا ہے، چلیں ہم یہاں سے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ماریا کو افسوس ہوا۔ وہ نمبر ملانے لگی۔ اسے ڈائل کرتے دیکھ کر اس نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے ٹرائی کر رہے ہوں، پھر نمبر نہیں ملے گا۔ اور اس کے کہنے پر پھر اس نے نمبر ڈائل نہیں کیے، ریسیور کریڈل پر رکھا اور زویا کے قریب آ کر بولی، شاید تمہاری خاموشی اور نظر انداز کر دینے سے ہی انہیں تمہارا احساس ہو جائے۔ زویا نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی فیلنگز سمجھتی تھی۔ اگر ماریا نہ ہوتی تو وہ کس قدر اکیلی ہوتی، اکثر وہ سوچتی تھی۔ وہ طاہر کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی زویا کا بات نہ کرنا۔ اس نے اپنے شک کو جھٹکنے کے لیے دوبارہ فون کیا تو ماریا نے ہی اٹھایا۔ بھابی تو نماز ادا کرنے چلی گئی ہیں، کوئی میسج؟ میں پھر فون کروں گا۔ اور تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے خدا حافظ کہہ کر لائن منقطع کی تھی۔ بھائی حیران ہیں زوئی کہ ان کے مسز نیک پروین کو ہوا کیا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس نے شوقی سے آنکھیں گھمائیں تو وہ آسودگی سے مسکراتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے واقعی نماز ادا کرنی تھی اور اللہ کے حضور جھک کر اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا تھا کہ اس نے اسے بہت نوازا تھا۔ تائی احمد کی منگنی کرنا چاہتی تھی، سب کام ارجنٹ کرنے تھے۔ آفتہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے، وہیں زویا گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ تحریم کو فون کر کے بلوایا گیا۔ احمد کی ساری شاپنگ اس نے از خود اپنی پسند سے کی تھی۔ ماریا نے کھل کر اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا، تب سے تحریم محتاط ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے اپنی بہن کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ رضوی صاحب نے مطاہر کو فون کر کے منگنی کے پروگرام کے متعلق بتا دیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 دن پہلے ہی پہنچ جائے گا، مگر منگنی کا دن آن پہنچا تھا، وہ نہیں آیا تھا اور نہ ہی گھر پر وہ ملا۔ رضوی صاحب سخت غصے میں تھے۔ دوسرے دن اس کا فون آیا تو انہوں نے فون پر ہی اسے خوب سنائی تھی۔ وہ وضاحتیں، مجبوریاں بیان کرتا رہا۔ نئی جاب کے مسائل اور پرابلمز اس کے سر پر تھے۔ کچھ بھی تھا، اس سے بات کر کے رضوی صاحب مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ بے چین، بے سکون تھے۔ انہوں نے دوسرے ہی دن اپنا اور زویا کا ٹکٹ منگوایا اور اس سے سامان پیک کرنے کو کہا۔ میں وہاں اکیلی جاؤں گی؟ وہ ان کی ضد پر حیران ہوئی۔ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ اسے وہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ مرد اکیلا ہو تو 100 طرح کی اور راہیں اسے اپنی طرف بلانے لگتی ہیں۔ مجھے اپنے خون پر بھروسہ ہے، مگر انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ وہ اسے دبے لفظوں میں بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ عجیب اضطراب اور کشمکش سے گزرتی ان کے ساتھ لاہور پہنچی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر رضوی صاحب اس کے آفس چلے گئے۔ گھر میں ہر سہولت میسر تھی، کھانا پکانے کے لیے ملازمہ، گھر کی صفائی کے لیے، لان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کئی نوکر رکھے ہوئے تھے۔ وہاں تو وہ سارا کام خود کرتی تھی اور اس کے ساتھ ماریا کرواتی تھی، مگر یہاں اس نے اس حسین گھر کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کیا۔ بڑے گھر کی بڑی باتیں، ہر چیز بڑی خوبصورتی سے اپنی جگہ آراستہ تھی۔ بیڈ روم اتنا حسین اور خوابناک تھا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہو کر اس کا جائزہ ہی لینے لگی۔ ان کی پسند لاجواب تھی۔ اس نے دل سے سراہا اور پھر کچن میں آ کر کھانے کے سلسلے میں خانسامہ کو ہدایات دینے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے
اٹیچی کھول کر اپنے کپڑے نکالے اور وارڈروب کھول کر اس میں رکھنے لگی۔ پھر ایک سوٹ لے کر وہ فریش ہونے کے لیے نہانے چلی گئی۔ لاہور کا موسم بڑا سرد اور ٹھنڈا تھا۔ اکتوبر کے مہینے میں ہی خاصی سردی تھی، جبکہ کراچی میں تو دسمبر کے آخر یا جنوری میں سردی اپنی جھلک دکھایا کرتی تھی۔ 4 گھنٹے بعد رضوی صاحب کی واپسی ہوئی تو مطاہر ان کے ساتھ تھے۔ ان کا موڈ خاصا خراب لگ رہا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر وہ واش روم میں بند ہو گئے۔ وہ ان کے کپڑے نکال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رویہ اس کے لیے اذیت تھا۔ اسے سراسر اپنی توہین اور تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ رضوی صاحب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ اس کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے اور اس کا دل چاہ رہا تھا ماموں کے ساتھ ہی کراچی واپس لوٹ جائے، مگر وہ جانتی تھی یہ ممکن نہیں ہے۔ رات کی فلائٹ سے رضوی صاحب کی واپسی تھی اور اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا کہیں گے، کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ بہت جلدی تھی تمہیں یہاں آنے کی، میں تمہیں خود بلوا لیتا، ابو کو کیوں پریشان کیا؟ ایئرپورٹ سے وہ خاصا بنایا ہوا آیا تھا اور آتے ہی اس پر برس پڑا تھا۔ وہ حدت اور شرمساری کے احساس سے سرخ پڑ گئی۔ مجھے ماموں جان یہاں لائے تھے، اگر مجھے یہاں آنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو میں 2 مہینے پہلے ہی یہاں آ چکی ہوتی۔ اس وقت بھی مجھے کسی نے روکا نہیں تھا۔ وہ سرد مہری سے کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے لفظوں سے اس کی ایسی تذلیل کی تھی کہ اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ اس کی صورت دیکھے۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ سخت تو تھا اور اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کیا کرتا تھا، مگر ایسا الجھا ہوا توہین آمیز رویہ اس نے کبھی نہیں اپنایا تھا۔ شاید اس کے رویے کی یہی تبدیلی نے رضوی صاحب کو چونکا دیا تھا اور وہ اسے لے کر یہاں آئے تھے، مگر یہاں آ کر اس نے کیا پایا تھا؟ اس کی تلخی اور نامناسب ہرٹ کر دینے والا رویہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گالوں سے پھسلنے لگے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ سفر کی ہاری تھکی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ تم آرام کر لو، اور اب آ کے لاؤنج میں سردی سے اکڑتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مجال تھی کہ اس نے آ کر جھانکا بھی ہو۔ وہ کلستی رہی، غم و غصے سے سلگتی رہی۔ تبھی 12 پر سوئی آتے ہی وہ اندر چلا آیا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار بھی تھا، شاید وہ سو چکا تھا اور نیند ٹوٹنے پر اٹھ کر یہاں آیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، سوئی نہیں؟ چلو آؤ، اس نے نارمل لہجے میں کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اپنے رویے کو بھول چکا تھا، مگر اسے تو سب یاد تھا۔ میں یہیں سو جاؤں گی۔ اس کی آواز رند گئی تھی، آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی۔ اسے روتے دیکھ کر جیسے وہ چونک اٹھا، اسے جیسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے اسے جھڑک کر اپنے دماغ کی گرمی نکالی تھی، اسے بہت کچھ غلط اور نامناسب کہا تھا۔ وہ پشیماں ہو گیا۔ وہ 2 گھنٹے سے یہیں سردی میں بیٹھی تھی اور اسے اب احساس ہوا تھا۔ غصہ اپنی جگہ، مگر اس کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس پر غصہ ہے اس پر نکال کر اپنے دماغ کی گرمی بھی دور کر سکتی ہیں آپ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلا آیا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ رونے سے اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں۔ کچھ رونے کا اثر تھا اور کچھ سردی کا۔ وہ اس حسین کمرے کا ہی کوئی حسین حصہ لگ رہی تھی۔ میں اس وقت غصے میں تھا، جانے تمہیں کیا کچھ کہہ بیٹھا، مجھے اس پر افسوس ہے۔ اس کے آخری الفاظ اس نے نہیں سنے تھے۔ اور بھی کچھ ہوگا، مگر گرمی پا کر اس کا تھکا ہارا وجود اس طرح پرسکون ہوا کہ وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صرف 2 دن میں وہ اس گھر کے چپے چپے سے واقف ہو گئی تھی۔ کراچی سے ماریا نے اسے فون کیا تھا۔ وہ لوگ اس کی بہت کمی محسوس کر رہے تھے اور سخت اداس تھے اس کے بغیر۔ ماری، تم میرے بغیر امی کی طرف کا چکر لگا لیا کرنا، وہ بہت اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ امی کی فکر نہ کرو، بھائی کیسے ہیں میرا سلام کہنا، اور جویریہ تمہیں پیار، اور امی دعائیں دے رہی ہیں۔ وہ اس کے فون سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ پہلے دن ہونے والی تلخ کلامی کو اس نے اس وقت بھلا دیا تھا جب مطاہر نے اپنے رویے اور سلوک سے اس کی تلافی کی تھی۔ ان کا آفس 6 بجے بند ہوتا تھا، مگر وہ 3 گھنٹے لیٹ کر آیا۔ سوری مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے زویا کی پریشانی دیکھ کر فوراً کہا، آپ کو ہمیشہ ہی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ ذو معنی لہجے میں اس کی عادت پر چوٹ کر گئی تھی۔ وہ انسنی کرتا اندر چلا آیا۔
اس کے چہرے پر دن بھر کام کی ہونے والی تھکاوٹ نہیں تھی، بڑا فریش اور کھلا کھلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا لاؤں؟ اس نے اس کی خود فراموشی پر ٹوکا۔ ہاں نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، دوست مل گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کھا لیا ہے، تم کھا لو۔ وہ وضاحت کر کے اسے تاکید کرتا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کا اس کا اپنا موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے چائے تیار کی اور کمرے میں چلی آئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور سویا کے قریب آ کر بولا، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں، آپ کو کیا تمیز سکھانی پڑے گی؟ اس کے یوں اچانک برس پڑنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا موڈ کس قدر اچھا تھا، اب وہ یوں آنکھیں نکالے کھڑا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ یہ باتیں اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھیں۔ وہ الجھا ہوا اور ڈسٹرب محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے کیا مجھے اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ وہ سنبھل کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں ضروری بات کر رہا تھا، وہ جھلا کر بولا جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی ہو۔ ضروری یا سیکرٹ؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنے اندر کی آواز کو اندر ہی گھونٹ دیا اور نرمی سے بولی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں بہت سمجھدار اور عقل مند نہ صحیح اپنی استطاعت کے مطابق جواب دے سکتی ہوں۔ اس کے لفظوں پر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ چائے ٹیسٹ کرنے لگا۔ اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ آخر وہ بتا کیوں نہیں دیتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کب تک وہ مجھے پرایا اور اجنبی سمجھتا رہے گا؟ میری جگہ سحر الوی ہوتی تو کیا اس کا یہی رویہ ہوتا؟ شاید نہیں۔ وہ کچن کے قریب آ کر ملازموں کی سرگرمی دیکھنے لگی۔ زینت سالن نکال رہی تھی جبکہ رحیم احمد دھلے ہوئے برتنوں کو صاف کر کے رکھ رہا تھا۔ یہاں کتنی خاموشی اور ویرانی ہے، اتنے لوگوں کے باوجود کان آوازوں کو ترستے ہیں، جبکہ وہاں آوازیں ہیں، زندگی ہے، چہل پہل ہے، رونق ہے اور سارے اپنے موجود ہیں، دل سے قریب لوگ۔ یہاں بھی ایک بندہ ہے تو مگر اسے جیتنا باقی ہے۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مطاہر، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ جیسے عاجز آ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کوئی کتاب پڑھ لو، فوراً مشورے سے نوازا کیا۔ ممانی کہتی ہیں زیادہ کتابیں دماغ میں خشکی کر دیتی ہیں، اس نے جھٹ سے کہا۔ ویڈیو لگا لو، کوئی مووی دیکھ لو، وہ بیزار ہوا۔ مطاہر، ابھی صرف 9:30 ہوئے ہیں، کہیں باہر چلتے ہیں، اس نے اظہار خیال کیا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ حیران پریشان ہوا۔ ظاہر ہے میرے علاوہ کوئی تیسری ہستی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، اب تو میں نے ڈریس چینج کر لیا ہے، کل ضرور چلیں گے۔ اس نے اس کا دل رکھا۔ چلیں کل صحیح، مگر اس وقت میں کیا کروں، سخت بور ہو رہی ہوں، آپ مجھ سے باتیں کریں نا۔ اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لی تو وہ اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا بات کروں؟ اس نے زویا سے پوچھا۔ چلیں یہ بتائیں، لاہور آ کر آپ کو ہم لوگ یاد آتے تھے میرے علاوہ؟ تمہارے علاوہ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ خاص لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے، وہ کہہ کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں گلی محرومیوں پر وہ ایک ثانیہ کو چپ ہو گیا۔ اس کی تسلی کے لیے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے واقعی اسے مس کیا تھا۔ کل کا رویہ اس کے سامنے تھا، وہ کسی طرح بھی اس کا یقین نہیں کرتی۔ سب کو ہی یاد کیا تھا، اور پھر کمی تو محسوس ہوتی ہی ہے نا۔ اچھا یہ بات سچ سچ بتائیں گے؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ لینا چاہا۔ کیا بھائی، وعدہ نہ بھی لو تب بھی بندہ سچ ہی بولے گا۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ آپ کو اس دن غصہ میری اچانک آمد پر آیا تھا نا؟ اس نے اس کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، ابو کی طبیعت اب کچھ ٹھیک نہیں رہتی، مجھے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ مجھے فون بھی کر سکتے تھے، میں آ کر تمہیں لے آتا، انہوں نے خواہ اتنی زحمت کی۔ وہ سراسر بات بنا رہا تھا اور وہ بچی تو نہ تھی کہ اس کے جھوٹ کو نہ سمجھتی۔ دراصل آپ ماریا کی منگنی پر نہیں آئے تھے، اسی لیے ماموں تھوڑا خائف ہو گئے تھے۔
انسان نئی جاب پر جب لگتا ہے تو اسے اتنی آسانی سے چھٹیاں نہیں ملتی۔ اب ابو کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زویا جو ہی اٹھی، مطاہر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ مجھے ڈسٹرب کر کے کہاں جا رہی ہو؟ دیکھ لو ملازم کوارٹر میں چلے گئے ہیں تو لائٹ چیک کر کے آ جاؤں گی۔ دروازہ لاک ہے یا نہیں وہ بھی دیکھ لوں گی۔ شال اوڑھ کر جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اس نے اسے متوجہ کیا۔ سویٹر پہن رکھا ہے میں نے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی اس کے اپنائیت بھرے انداز اسے بہت خوفزدہ کرتے تھے۔ اگر وہ اس کے اسی انداز کی عادی ہو گئی تو پھر اس کے اجنبی سرد رویے اسے بہت تکلیف دیں گے۔ اب تو وہ اس کے انہی رویوں کی عادی تھی، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا لیا کرتی تھی۔ ماری، ہمارے اچھے دن رخصت ہو گئے۔ زوئی کے جانے سے کتنی ویرانی ہو گئی ہے۔ جویریہ نے اس کے کندھے سے لگ کر بیٹھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ ابھی میں حیات ہوں لڑکی، ویرانی کیوں ہونے لگی؟ ولید نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے وقت اس کی بات سن کر کہا تھا۔ تم کوئی زوئی ہو جسے دیکھ کر خوش ہوں؟ بھابی نہ سہی، ولید رضوی سہی، تمہارا تابناک مستقبل۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ تابناک یا تاریک؟ وہ بھن کے بولی۔ تاریک کیوں ہونے لگا خدا نخواستہ؟ وہ برا مان کے بولا۔ تم آفس کی طرف توجہ نہیں دے رہے؟ چچا جان کہہ رہے تھے اگر اس نالائق کی یہی حرکتیں رہی تو میں اسے آفس سے نکال باہر کر دوں گا۔ جویریہ نے منہ بنا کے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے معصوم بنی ماریا کو گھورا کیونکہ یہ بات رات 12 بجے اس کی دوست کے گھر سے واپسی پر ہوئی تھی اور اس وقت جویریہ یہاں نہیں تھی۔ میں نے تو نہیں بتایا۔ سچ ولید، اس کے پاس سلیمانی ٹوپی ہے، اسے پہن کر یہ رات کو گھر کا چکر لگاتی پھرتی ہے۔ اس نے یہ قصہ خود دیکھا تھا اپنی گناہگار آنکھوں سے۔ ماری، یو چیٹر! کون سی ٹوپی کی بات ہو رہی ہے اور یہ قصہ کیا ہے؟ تم نے از خود یہ بات صبح بتائی تھی، ہنس ہنس کر۔ جویریہ نے حیران ہو کر کہا۔ ماریا نے ولید کی خونخوار نظروں کو دیکھ کر اس سے کہا۔ تمہارا نام جویریہ کس نے رکھا ہے؟ حور ہونا چاہیے تھا۔ اتنی معصوم ہستی صرف وہی ہو سکتی ہے۔ اس کے لفظوں پر جویریہ سمجھ کر دانت کھولنے لگی۔ تم میری چگلیاں لگاتی پھرتی ہو، شرم تو نہیں آتی؟ چگلی وہ ہوتی ہے جس میں غلط بیانی سے کام لیا جائے، جبکہ میں تو حرف بحرف سچ بتاتی رہی ہوں۔ یہ بتانا بھول گئی تھی کہ ابو نے ناخلف کہہ کر اس کا کان بھی مروڑا تھا۔ وہ کہہ کر فوراً فرار ہو گئی، ورنہ ولید کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں تھی۔ تم کیوں دانت دکھا رہی ہو؟ ابھی تو بھابھی کے فریق میں اداس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہنسنے پر جل ہی گیا۔ اس وقت یہ لطیفہ تھوڑی سنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لطیفہ؟ کون سا لطیفہ؟ وہ غائب دماغی سے رسالہ اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہی ناخلف والا۔ چچا کو چاہیے تمہارے کان توڑ کر اپنے پاس ہی رکھ لیں تاکہ تم یہ نافرمانیاں کرنا چھوڑ دو۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ تمہارا ہی نقصان ہے، بغیر کانوں کے دلہا تمہارے ساتھ چلتا کیا لگے گا بھلا؟ خوش فہمیاں اور بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل 2 دن جلدی آنے کا کہہ کر لیٹ آ رہا تھا۔ وہ اس حسین گھر میں جیسے کسی شو پیس کا کردار ادا کرنے کے لیے رہ گئی تھی۔ اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے، یہاں کی خاموشی اور اکیلے پن کے اذیت ناک احساس سے وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے بکھرنے لگی تھی۔ اس کے نزدیک اس کی اہمیت کیا تھی؟ وہ اس سے کہیں ہر بات بھول جاتا تھا، کبھی اپنی زیادتی کی تلافی کرتا اور کبھی اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا غصہ عود کر آیا۔ آپ کی زندگی میں میرا کہاں حصہ ہے؟ کتنی اہمیت ہے؟ اور میں آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں پہلے ہی آفس سے تھکا آیا ہوں۔ وہ اس کے بگڑنے پر خفگی سے بولا۔ کیوں نہیں چلاؤں؟ میرے اندر محرومیوں کی آگ سی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، یا میں نے جبراً آپ کی ذات سے وابستہ ہوئی ہوں؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اس نے اپنے آگے سے اسے ہٹایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئی تھی۔
وہ بریف کیس ایک طرف رکھ کر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ تم یہاں خود آئی ہو؟ میں نے بلایا تھا۔ اگر تم کمپرومائز نہیں کر سکتی تو میں ٹکٹ منگوا دوں گا، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ وہ خاک ہونے لگی۔ وہ ایسے ہی کبھی کبھی اس کا وجود مٹی کر دیا کرتا تھا۔ صرف میں ہی کیوں کمپرومائز کروں؟ آپ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے 1 سال آپ کی سرد مہری بے اعتنائی کے کڑے موسم گزارے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی مس سحر الوی کے متعلق آپ سے کچھ پوچھا کہ کیوں اور کیسے وہ آپ کی اتنی محبت اور چاہت کے باوجود آپ کی نہیں ہو سکی، محض اس لیے کہ وہ ایک ماضی تھی۔ حال اور مستقبل تو میری ذات ہے، میری ذات سے وابستہ تھا اور ہے۔ پھر آپ اسے مکمل طور پر فراموش کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں یہ یقین نہیں کر لیتے کہ وہ آپ کا نصیب نہیں تھی؟ نصیب بدلا بھی جا سکتا ہے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سناٹے میں گھری کھڑی تھی۔ تبھی فون کی بیل ہوئی۔ وہ واش روم میں جا چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے اوپر ضبط کے کڑے پہرے بچھاتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ مطاہر سے بات کروائیں پلیز، نسوانی سریلی آواز پر وہ سنبھلی۔ آپ کون؟ مس سحر الوی بول رہی ہوں، انہوں نے 9 بجے فون کرنے کو کہا تھا، ابھی تک نہیں پہنچے۔ ویسے آپ کون بول رہی ہیں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کا تعارف چاہا، اور وہ تو اس کے نام پر ہی برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے رویے، جھنجھلاہٹ امیز سلوک، کترایا ہوا رہنا، 1 مہینے کے سارے دن اس کی آنکھوں کے آگے سے گزرتے چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپنی اہمیت و حیثیت کا اس سے یقین چاہ رہی تھی، اسے کمپرومائز پر آمادہ کر رہی تھی، اور اس فون نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ صرف سحر تھی، جو سحر کی طرح اس کے حواسوں پر طاری تھی، کسی تیز اثر خوشبو کی طرح جو حواسوں کو معطل کر دیتی ہے۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کون بول رہی ہیں؟ وہ اس کی طویل خاموشی پر ٹوکتے ہوئے بولی۔ میں زویا مطاہر بول رہی ہوں۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ تم لاہور کب آئیں؟ میں نے مطاہر کو منع کیا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ یہ اطلاع پا کر فوراً بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے مستحکم بھرے انداز پر اس کے اندر زبردست چوٹ پڑی تھی۔ تم کون ہوتی ہو منع کرنے والی؟ جب اپنی حیثیت و مقام کا تعین کر لو اس وقت یہ نخرہ دکھانا۔ اس نے نفرت سے کہتے ہوئے ریسیور کیڈل پر پٹکا اور کھولتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر ان کا جھلانا اور کڑی باتیں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جو وہ بھلا دیتی۔ تو یہ وجہ تھی پہلے دن مجھے دیکھ کر گرم ہونے کی۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ادھر سے ادھر ٹیرس پر ٹہلنے لگی تھی۔ تو وجہ تبدیلی کوئی اور نہیں سحر الوی تھی۔ جب یہ جا چکی تھی تو پھر اب کیوں واپس آئی ہے؟ اس کا انداز تفاخر بتاتا ہے کہ وہ جو کہتی ہوگی مطاہر وہی کرتے ہوں گے۔ میں تو ان کی زندگی میں پہلے بھی کہیں نہیں تھی، اور اب اس کے اندر کہیں آنسو برسنے لگے تھے۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ وہ خوشبوؤں میں بسا بہترین سوٹ پہنے مکمل تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا وجود جیسے دھڑا دھڑ جلتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اس کی عزت وقار سب کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا کمی تھی اس میں؟ محبت، وفا، اخلاص، شرافت۔ پھر بھی وہ اس کم ظرف عورت کی طرف دوڑتا تھا جو پہلے بھی اسے رد کر چکی تھی، اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یک ٹک ٹیرس کی ریلنگ سے لگے اسے دیکھ رہی تھی، تو وہ اسے متوجہ کرنے کے لیے بولا، آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں سے آپ کی واپسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے 1 سال میں جو محرومیاں پائی تھیں، ان محرومیوں نے اس کے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ وہ جل رہی تھی تو وہ کیسے اس کی ٹینشن محسوس نہ کرتا؟ کیا مطلب ہے؟ کہاں جا رہا ہوں میں؟ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ اس کا یہ سرد رویہ بہت اجنبی تھا۔ مطلب آپ کیا پوچھیں گے؟ مجھے پوچھنا ہے آپ سے۔ زویا، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ناگواری سے کہہ کر مڑا تو وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ آپ دیر کی بات کرتے ہیں، آپ کو دیر ہو چکی ہے، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، ہر فیصلے میں۔ تم یقیناً ٹھیک نہیں ہو۔ اس نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کر چیک کیا۔ ٹھیک تو میں اب ہوئی ہوں،
اس سے پہلے تو میں خوش فہمیوں کے سحر میں ڈوبی پڑی تھی، پر امید تھی کہ آپ آج نہیں تو کل ضرور لوٹ آئیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے اپنی حیثیت اور مقام کا تعین چاہ رہی تھی، اور اب مجھے معلوم ہو گیا کہ حیثیت، مقام، اہمیت یہ سب تو صرف ایک لفظ سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ حروف محبت کہلاتا ہے، جو اگر کوئی شخص کہیں پر لٹا آئے تو پھر تمام زندگی اسے اس خالی فرد کے ساتھ بسر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا وجود اس شخص کی زندگی میں کسی شو پیس کی طرح ہوتا ہے، جب تک اس کا دل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کسی بے جان مورتی کی طرح آپ سجے رہتے ہیں۔ ٹوٹ جائیں تو اس شخص کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور نہ ہی احساس ہوتا ہے۔ وہ جل رہی تھی اور اس کے لفظوں کی تپش وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے احساسات و جذبات کا مجرم تھا اور اس سے بہت شرمندہ، شرمسار بھی۔ وہ سر جھکائے مڑا اور پھر ٹیرس پار کر کے اندرونی کمرے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اس کے اندر کا شور، وحشت، جنون، سب آنسوؤں کے رستے پانی بن کر بہہ رہے تھے۔ اسے کوئی کب روک سکتا تھا؟ وہ بھی چپ ہو گئی تھی، مگر آنسو اب بھی سرخ آنکھوں سے قطرہ قطرہ نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ تبھی فون کی بیل بجنے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں مسلسل رونے سے جل رہی تھیں۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مسلسل بیل پر اسے ریسیور اٹھانا ہی پڑا۔ دوسری طرف آمنہ بیگم بریکٹ والدہ تھیں۔ تم کیسی ہو بیٹے؟ میں یہاں تمہاری کمی محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ میرا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا، میں جلد آ جاؤں گی آپ لوگوں کے پاس۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ گھبرائی، اس کی آواز ان کا دل کھینچ رہی تھی۔ نہیں، بس ذرا گلا خراب ہے، اسی لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو اور مطاہر کے بغیر یہاں آنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے ابو کتنے اصول پرست ہیں؟ تمہاری یہ جذباتی باتیں انہیں غصہ دلائیں گی۔ ویسے بھی شادی شدہ بیٹی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو لگانے کی کوشش کرو اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دینا کہ ہمیں تمہارے حوالے سے کچھ سننا پڑے۔ تم میری بیٹی ہو، صابر و باہمت۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے نصیحتیں کر رہی تھیں۔ پھر لائن کٹ گئی۔ وہ ریسیور کیرل پر رکھ کر واش روم میں گئی اور منہ پر پانی کے چپکے مارنے لگی۔ اتنی سخت سردی کے باوجود اس کا وجود آگ بنا ہوا تھا۔ ہاں، میں اپنی ماں کی بیٹی ہوں، صابر اور باہمت۔ مجھ میں بہت صبر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہذیانی کیفیت میں ہنستی چلی گئی۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زینت اس کی آواز پر دوڑی چلی آئی تھی۔ اس نے اس ایک ماہ کے مختصر عرصے میں اسے صرف مسکراتے نہیں دیکھا تھا کہ کجا کے وہ کہکہیں لگا رہی تھی۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی اندر کا غبار نکالنے کے لیے اپنے اوپر بھی ہنس لینا چاہیے، اس سے کم از کم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے تلخی سے کہا تو وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ تم زویا مطاہر نہیں ہو، بلکہ زویا وقار ہو، جو بہت مضبوط، پرعزم اور پر امید تھی۔ آئینے میں اس نے اپنے عکس کو دیکھ کر کہا تھا، میں نہ زویا مطاہر ہوں، نہ زویا وقار۔ میں شیشے کی وہ عورت ہوں جو ٹوٹ کر بکھر چکی ہے اور اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں ہے۔ اس کا وجود رونے لگا۔ وہ گمسم اپسٹ سی کیفیت میں ریسٹورنٹ پہنچا تھا۔ سحر کا حسین چہرہ، وارفتگی اور مسکراہٹ بھی اس کے ملال کو کم نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے یہیں لاہور میں ملی تھی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لی تھی۔ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے اور گھریلو جھگڑوں کے باعث وہ واپس اپنے میکے لوٹ آئی تھی۔ الوی صاحب لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ سحر کی شادی کے بعد اس نے کبھی ان کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے جب لاہور میں وہ جاب کے سلسلے میں آیا تو یہاں سحر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ملاقات ہوئی اور پرانی محبت کی تجدید کی گئی۔ وہ اس کے آفس میں ہی بطور سیکرٹری کام کر رہی تھی۔ جاب اپنے آپ کو مصروف رکھنے اور شوقیہ کی تھی اور یہی جاب ان کی ملاقات کا بہانہ بن گئی تھی۔ اس کی محبت میں ڈوب کر اس نے سب کچھ بھلا ڈالا تھا۔ وہ اس کے وجود کا وہ دکھتا ہوا حصہ تھی
جو اتنے سالوں بعد اب ٹھیک ہو رہا تھا۔ ماریا کی منگنی کے سلسلے میں رضوی صاحب نے فون کیا تو اس نے یہ خبر اسے بھی سنائی۔ سحر نے سختی سے اسے جانے سے منع کر ڈالا تھا۔ وہ اس کی بات کو رد بھی کر سکتا تھا، مگر نیا نیا خمار اور ملاقات کا نشہ تھا۔ اس نے جاب کا بہانہ بنا دیا۔ سحر اسے اس لیے روک رہی تھی کہ کہیں اس کی محبت کا اثر کم نہ ہو جائے، یہ دوری فاصلے حائل نہ کرتے، وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے سختی سے اسے منع کیا تھا۔ زویا کو یہاں بلانے کے مسئلے میں مگر اسے بعد میں رضوی صاحب لے آئے تھے۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ آخرکار وہ اس کا رویہ بھانپ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے اضطراری کیفیت میں ماتھے کو مسلا۔ تم نے اس کو کیوں بلایا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ وہ خود سر لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چونک گیا تو وہ مختصر لفظوں میں فون کا احوال بتانے لگی۔ انتہائی بدمزاج ہے تمہاری بیوی، بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے اسے۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ زویا ایسی نہیں ہے، شاید غصے میں کچھ کہہ دیا ہو۔ وہ دل کی بہت اچھی ہے، مطاہر نے ٹھنڈے لہجے میں اس کی بات روکی۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ بہرحال تم کب تک اسے فارغ کر رہے ہو؟ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کے حکم کا تابع ہو۔ میرا ایسا کوئی فضول پروگرام نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ واٹ؟ تم نے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ تنک اٹھی۔ بے شک، مگر اس میں کہاں یہ مطلب نکلتا ہے کہ میں زویا کو چھوڑ رہا ہوں۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تمہیں یہ شرط پوری کرنی ہوگی۔ بیوی تو میں نے فراز کی برداشت نہیں کی تھی، تو تمہاری کہاں سے کروں؟ وہ انتہائی تنفر سے بولی۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تمہیں یہ شرط ہٹانی ہوگی۔ میں اپنے والدین کو ہرٹ نہیں کر سکتا، وہ اسے بہت چاہتے ہیں۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا تو وہ پر سوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر ٹھہر کر ضبط کر کے بولی، ٹھیک ہے، پھر اسے واپس کراچی بھجوا دو۔ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ میں اس گھر میں جہاں تم ہو اور میں ہوں گے اس کا وجود برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اور زویا؟ اس کا نام اس کے ہونٹوں پر آ کر دھیما پڑ گیا، کسی جرم گناہ کی طرح۔ کہا تو ہے اسے اپنی فیملی کے پاس کراچی بھجوا دو، میں اس کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتی، امپاسبل۔ اس کا رویہ بدلا نہیں تھا، وہی فیصلہ سنانے کا قطعی خود غرضانہ انداز اور کم ظرف سوچ۔ وہ میری بیوی ہے سحر، میں اسے کس طرح نظر انداز کر سکتا ہوں؟ مطاہر کی آنکھوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، اس کے لفظوں سے ٹپکتا دکھ جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اور میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ اس کے لہجے میں برہمی جھلکنے لگی۔ زویا کے سلسلے میں اس کا جذباتی ہونا اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کی ہر بات مان لیا کرتا تھا، پھر آج اتنا حساس کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں اس کی فکر کر رہا تھا؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے راستے ایک ہوں تو تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ پہلے تو شاید میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور بھی ہو جاتی، مگر تمہارا رویہ اس کے سلسلے میں انتہائی جذباتی ہے اور کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ بٹے ہوئے مرد کو اپنائے۔ سوچ لو اچھی طرح، زویا کو ڈائیورس دے کر ہی تم یہ تعلق قائم رکھ سکتے ہو۔ یہ سراسر زیادتی ہے سحر، تم مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ تم پر کوئی پریشر نہیں ہے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یا تو شادی نہیں کرتی، اور اگر کر لیتی تو پھر نبھا دیتی۔ بھئی بٹی ہوئی زندگی نہیں گزارتی۔ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر ایسا تھا تو پھر فراز کے ساتھ کیوں نہ نبھا کیا تم نے؟ تم نے کبھی پوچھا نہیں اور میں نے بتایا نہیں، ورنہ در حقیقت ہماری علیحدگی کی وجہ ہی ایک عورت تھی۔ وہ چاہتا تھا میں کمپرومائز کروں اور اس عورت کو برداشت کروں، لیکن میں کیوں اس عورت کا ساتھ قبول کرتی جو شکل و صورت کے علاوہ ہر لحاظ سے مجھ سے کمتر تھی؟ پھر بھی اس شخص نے اسے میرے برابر لا کھڑا کیا تھا، مجھے میری ہی نظروں میں حقیر اور چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو وہ دوسری عورت کی طرف بڑھا، اس کی خواہش کی؟ اور جب مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت تھی تو پھر میری طلب کے سوال کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے میں نے فیصلہ لے لیا۔ سحر، تم بہت شدت پسند ہو، زندگی یوں نہیں گزرتی۔ مطاہر کو حقیقتاً افسوس ہوا، اس میں برداشت کا ذرا برابر بھی ظرف نہیں تھا۔
وہ کسی طرح بھی زویا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ہنس کھیل کر انجوائے کر کے گزارنا چاہیے، اور جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے، کسی اور کی نہیں۔ میں تمہاری فون کی منتظر رہوں گی۔ اگر فیصلہ میرے حق میں نہیں بھی ہوا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ میں نے ایک بار تم سے کہا تھا کہ میں بہت حقیقت پسند ہوں، اور آج بھی میری یہ حقیقت بدلی نہیں ہے۔ پسند انسان زندگی میں کئی لوگوں کو کرتا ہے، مگر محبت شاید کہیں نہیں ہے۔ وہ ہولے سے کہتی پرس اور چابیاں اٹھا کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ تم بہت بدقسمت ہو سحر، محبت بہت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں کا نصیب بنتی ہے۔ 2 بار محبت خود چل کر تمہارے دروازے پر آئی اور تم نے اسے اپنی خود غرضی اور کم ظرفی کی نظر کر ڈالا۔ زندگی میں کمپرومائز نہ ہو تو یہ رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات وقت تمہیں خود سمجھائے گا۔ وہ بوجھل ذہن لیے گھر لوٹا تھا۔ زویا سو چکی تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور آ کر اپنی جگہ پر نیم دراز ہو گیا۔ زویا، زویا۔ اس کی آمد سے پہلے وہ عموماً سویا نہیں کرتی تھی۔ اسی یقین پر مطاہر نے اسے پکارا۔ اس کا یقین ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کروٹ لیتی اپنی جگہ پر لیٹی رہی۔ قطرہ قطرہ آنسو آنکھوں کی دہلیز سے نکلتے تکیے میں جذب ہوتے رہے، مگر اس نے پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے تم سو نہیں رہی، مطاہر نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر میں سونا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے، تاکہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ وہ آنکھیں آنچل سے رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ فیصلہ میں نے کر لیا ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اپنی جگہ پر وہ ہونک بیٹھی رہ گئی۔ تم اپنا سامان جو کراچی سے لائی تھیں پیک کر لینا، میں تمہیں ٹکٹ منگوا دوں گا۔ وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولتا اس کی رگوں میں برف اتار رہا تھا۔ اس کی محبت، وفا، خلوص کا صلہ وہ علیحدگی کی صورت عطا کر رہا تھا۔ کون کہتا تھا کہ اگر کسی کو محبت دی جائے تو جواباً بھی محبت ہی ملا کرتی ہے؟ خلوص و مروت کے بدلے مل کر رہتے ہیں۔ اس کی تو وفا بھی کام نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایسی عورت کو چنا تھا جو کل اسے دھتکار گئی تھی، اور وہ جس نے اسے جینے کے لیے دن رات اپنے آپ کو مٹایا تھا، اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی، کسی حصے میں نہیں، کسی جگہ پر نہیں، کسی گوشے میں نہیں۔ اسے یوں گم سم زرد رنگت کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر مطاہر نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زویا نے خالی خالی ویران آنکھوں سے اپنے نزدیک بیٹھے مطاہر رضوی کو دیکھا۔ آپ کو یہی فیصلہ کرنا تھا۔ آپ کی زندگی کا حاصل سحر علوی ہی تو تھی جسے آپ نے چاہا، اور آپ کی یہ سچی محبت ہی تھی کہ وہ واپس لوٹ آئی۔ زویا وقار کہاں تھی آپ کی زندگی میں، جس کے لیے آپ چند گھڑی کو سوچتے، افسوس کرتے؟ وہ تو آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں تھی، اور جو کہیں بھی نہیں اس کے لیے کس بات کا افسوس و ملال؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کے لفظوں پر حیران ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھی ہوں، بس اتنی وضاحت فرما دیں کہ کراچی جا کر میں کہاں ٹھہروں، اپنے میکے یا سسرال؟ وہ سرد مہری سے گویا ہوئی۔ وضاحت کی ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولا تھا۔ بالکل، تاکہ مجھے اپنی حیثیت کا تعین کرنے میں آسانی ہو۔ اس وقت وہ انہیں خود سری کی انتہائی منزل پر نظر آئی۔ اس موضوع پر صبح بات کریں گے، تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ سونے کے لیے اپنی جگہ پر لیٹا۔ تمام باتیں ختم ہو جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے کہ آپ کھیل مزید جاری رکھ سکیں۔ اور رہ گئی حواسوں کی بات، تو اگر میں زویا وقار نہ ہوتی تو زندگی گنوا چکی ہوتی۔ اس کے لفظوں میں انگارے چٹک رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر اس کے اندر جتنا غبار بھرا ہوا تھا اس نے کافی حد تک اسے نکال باہر کیا تھا۔ پھر بھی دماغ گرم ہو رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا اپنے وجود کے ساتھ سب کو آگ لگا ڈالے۔ سامان ہی کتنا تھا اسے وقت لگتا، وہ بہت کم سامان لائی تھی، محض ایک بیگ ساتھ تھا۔ چند سوٹ یہاں آ کر جو بنائے تھے وہ بھی ساتھ لے جانے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ پہننے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ دوپہر تک اس کا ٹکٹ آ چکا تھا۔ ماں کی نصیحتیں، ہدایتیں وہ سوچتی رہی اور اپنے اندر کو سمجھاتی رہی
رات اس نے اس قدر آنسو بہائے تھے کہ اب نہ تو دل رو رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں۔ وہ عجیب بے حس ٹھنڈے انداز میں نظر آ رہی تھی، نہ اس کے چہرے پر اپنوں سے ملنے کی کوئی خوشی تھی اور نہ ہی مطاہر کے اچانک فیصلے پر کوئی رد عمل کا اظہار۔ یہ سارے گفٹس تم ان لوگوں کو اپنی طرف سے دے دینا۔ اس نے دوسرے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو تحائف سے بھرا ہوا تھا۔ میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی طویل خاموشی پر اس نے سکوت توڑنے کی غرض سے کہا، تم ناراض ہو؟ اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکتے ہوئے وہ بولا تو وہ نفی میں سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کے ملال گہرے ہونے لگتے تھے۔ اپنی رائے گاہ زندگی کا دکھ بڑھ جاتا تھا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، صبح اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مطاہر کے اصرار پر بھی اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کل رات کی گریہ زاری سے اس کی آنکھیں ابھی تک سوجی ہوئی تھیں۔ اندر کی اداسی نے اس کے سارے وجود کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان خاموشی کی فضا قائم رہی۔ ڈپارچر لاؤنج میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی مطاہر نے زویا سے کہا، میں نے گھر فون کر دیا ہے، ولید اور ابو تمہیں لینے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اس نے وضاحت کر دی تھی اسے کہاں جانا تھا اور کس جگہ رہنا تھا۔ ابھی انتہائی فیصلے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ فکر نہ کرنا، میں جلد کراچی آ جاؤں گا۔ اس نے اس کے نرم ہاتھ کو گرم جوشی کے ساتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتے ہوئے کہا۔ زویا نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر جانے سے پہلے پلٹ کر بولی، کل رات میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی اداس ویران آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ گم سم کیفیت میں وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں غائب ہوتا دیکھتا رہا تھا۔ رضوی صاحب نے کس طرح سب کو سمجھایا تھا، قائل کیا تھا، اسے اس معاملے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ فون پر مطاہر سے ہی ان کی بات ہوئی تھی، اس لیے زویا سے پوچھنے کی بجائے سبھی ان سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے زویا کو واپس کیوں بھیج دیا تھا۔ اس کی واپسی نے تحریم کے چہرے کی جگمگاہٹیں بڑھا ڈالی تھیں۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر یہی سوچ کر رہ گئی، بھائی نے تمہیں واپس کیوں بھیج دیا؟ ماریا اتنے دنوں سے الجھی ہوئی تھی، آخرکار پوچھ بیٹھی، وہ خود بھی آنے والے ہیں، پھر پوچھ لینا ان سے، وہ کہہ کر جبرن مسکرا دی۔ زویا کے بغیر دل تھوڑی ہی لگے گا ان کا وہاں پر۔ جویریہ نے ماحول چینج کرنا چاہا، وہ تمہارے ساتھ بھی آ سکتے تھے۔ ماریا نے اپنی الجھن بتائی، آفس میں کام تھا، اب فارغ تھوڑی ہوتے ہیں۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ زویا نے اس سے پوچھا۔ ان محترمہ کو جلدی محض اس لیے ہو رہی ہے کہ چچا جان نے کہا ہے مطاہر بھائی کے آتے ہی شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ جویریہ نے انکشاف کیا۔ واقعی؟ مگر احمد نے فون پر تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ رات کو ہی اس کی احمد سے بات ہوئی تھی، گننے ہیں پورے اسی کی طرح۔ جویریہ نے مزے سے ماریا کے بدلتے رنگ دیکھ کر کہا، گننے کسی کہا تم نے؟ وہ آستینے چڑھا کر اس پر چڑھ دوڑی۔ سوچ لو، ولید کو کہوں گی تب بھی تمہیں برا لگے گا۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ نہ جانے امی نے کیا دیکھا تھا تم میں، سوائے چلاکیوں کے ہے ہی کیا؟ ماریا نے جل بھن کر کہا۔ چچی جان نے وہی دیکھا تھا جو احمد کو تم میں نظر آیا تھا۔ وہ میری امی ہے جناب، معصوم پیاری بھولی بھالی سی، فوراً دھوکہ کھا جانے والی۔ ماریا چمک کر بولی، تمہارا بھائی کہاں کا شہزادہ عالمگیر ہے، کر لیتی کسی اور سے۔ وہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ عالمگیر کے بجائے ولید کہتی تو زیادہ بہتر تھا۔ شہزادے ولید کے لیے لڑکیاں کم تھی کیا؟ ولید نے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے گوہر افشانی کی۔ جی ایک زمانہ آپ کے فراق میں تڑپ رہا ہے، وہ سلگ ہی گئی۔ یہ تو خاصا بڑا جھوٹ ہو جائے گا، تھوڑا کم کر لو، ولید نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گردن ہلائی۔ یہ زویا کی ہمت ہے کہ تمہارے جیسے دیور اور نند کے بیچ گزارا کر رہی ہے۔ تمہیں بھی یہیں آنا ہے، ولید ہنسا۔ خواب دیکھتے رہو بس، وہ نخوبت سے بولی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جویریہ، آج ماموں بڑے ماموں سے شام میں تمہاری بھی شادی کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ماریا کے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے کہ زویا یہ بات کمپلیٹ کرتی جویریہ دروازے کی طرف بھاگی تھی جہاں پہلے ہی ولید براجمان تھا۔ اب کہو کیا کہتی ہو؟
وہ اس کے سرخ چہرے کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے بات مت کرو، آگے سے ہٹو میرے۔ وہ جھنجھلائی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا اس کے صفائی کے ساتھ اس موضوع کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تو بیٹھو بھابھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ماریا مسکراتے ہوئے ولید کے بازو سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھئی تنگ مت کرو میری دیورانی کو۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے پچکارا۔ زوئی تم بھی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ میرا بھائی بنا ہے دلہا اور پھول کھلے صحرے کے۔ وہ گانے کا بیڑا گرک کر کے گنگنائی۔ آگے بھی تو بولو، زویا نے اس کے ٹھہرنے پر کہا۔ آگے گانا سینسر ہوا جاتا ہے۔ اس کی بات سمجھ کر وہ سب ہنس دیے۔ تم کہاں ہوتے ہو؟ ملتے ہی نہیں۔ سحر نے مطاہر کو آفس میں گھیرتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں ریزائن دے رہا ہوں، میں کل کراچی واپس جا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ریزائن؟ مگر کیوں؟ وہ سوالیہ نشان ہو گئی۔ اس کی محبت چاہت کیا سب کا تیز اثر خمار اتر چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا تم میری محبت چاہت اور شاید سب کچھ ہو، اور شاید تمہاری خاطر میں زویا کا دل دکھا رہا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہاری محبت کے خمار میں گم ہو کر میں زویا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی بھی بھول کر ڈالتا۔ مگر اس دن حقیقتاً تمہارے لفظوں نے مجھے آئینہ دکھایا اور یہ سمجھایا کہ تمہارے نزدیک صرف اور صرف تمہارے وجود کی اہمیت ہے۔ باقی لوگ جب تک تمہاری رضا میں خوش ہیں تم ان سے خوش رہو گی، اور جب وہ لوگ فیصلے سے انحراف کی کوشش کریں گے تو تم ان سے منہ پھیر کر چل دو گی۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت بغیر کسی غرض، مطلب اور سودے کی ہوتی ہے، اور جو لوگ محبت میں سودے بازیاں حساب رکھتے ہیں وہ محبت نہیں کاروبار کرتے ہیں۔ تم کاروباری ذہنیت رکھنے والی ایسی خود غرض اور مطلب پرست لڑکی ہو جس کی طلب کسی کو نہیں ہوا کرتی، اور اب مجھے بھی تمہاری طلب نہیں ہے۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ وہ اس کے لفظوں پر خاک ہو گئی۔ اگر تمہارے متعلق سچ کہنا توہین ہے تو یہی سمجھ لو۔ وہ سرد مہری سے کہتا گلاس ٹیبل سے اپنی چابیاں اور والٹ اٹھا کر آفس کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے وہ دھواں چہرہ لیے کھڑی رہ گئی۔ یہ پہلا شخص تھا جسے اس کی طلب نہیں تھی، اور وہ اس کی طلب میں یہ کہنے آئی تھی کہ اسے زویا کا ساتھ قبول تھا۔ وہ تو اس کے کہنے کے مطابق کمپرومائز کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر خلاف توقع اچانک ہی اپنے سامان کے ساتھ وہ چلا آیا تھا۔ اس نے ریزائن کر دیا تھا اور اب اس کا ارادہ رضوی صاحب کے ساتھ مل کر ان کا کاروبار سنبھالنے کا تھا۔ یہ بات 15 روز پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی جب زویا کو کراچی بھیجا گیا تھا، مگر وہاں کچھ کام ادھورے تھے، اور پھر وہ سب کو اچانک اپنی آمد سے سرپرائز بھی دینا چاہتا تھا۔ اس کے اس پروگرام سے صرف رضوی صاحب آگاہ تھے، اور انہوں نے یہ خبر کسی کو بتائی نہیں تھی۔ اس کے ریزائن کی خبر نے سبھی کے چہروں پر رونق دوڑا دی تھی۔ اسے سب کچھ اپنے کانوں سے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آن پہنچا تھا؟ کیا اس کی ریاضتوں، وفاؤں اور محبتوں نے آخرکار سحر الوی کے سحر کو توڑ ڈالا تھا اور وہ لوٹ آیا تھا؟ رات کو مطاہر اس سے کہہ رہا تھا، وضاحتیں وہ دیا کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اور میری سچائی کے لیے بس یہ سن لو کہ مجھے تمہاری طلب، تمہاری چاہت، تمہاری وفا یہاں تک کھینچ لائی ہیں۔ اتنے دنوں سے وہ خوکھلے کہے لگا کر خود کو سب کی نظروں میں خوش ظاہر کرتی آئی تھی، محض اس لیے کہ اپنے دکھوں کی تشہیر وہ کبھی سرے سے ہی کرنے کی قائل نہیں تھی۔ مگر آج اس کے لفظوں میں سچ نے اسے اپنی ہی نظروں میں بڑا اونچا اور معتبر کر ڈالا تھا۔ یہ اس کی محبت کی جیت تھی جس نے مطاہر سے سحر الوی کی طلب کو چھین لیا تھا، اور آج وہ مکمل طور پر اس کا تھا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، محبت، وفائیں، خلوص و مروت یہ جذبے اپنا آپ منوا ہی لیتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے اختیار رو دی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو اس کی آنکھیں برسا رہی تھیں۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اب تیری طلب نہیں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔